अस्सलाम वालेकुम सामीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूल रहे होंगे। हम लाए हैं आपके लिए एक नया नॉवेल, मुस्लिम अज आशिक न बशुद काफिरस्त, जिसकी मुसन्निफा हैं हुमैरा फातिमा। वनी की रस्म पर मबनी एक और नॉवेल आपकी पेश खिदमत है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। नॉवेल पसंद आए तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दिमाग बस इसी सवाल के गिर्द घूम रहा था, क्या ये मतलब की शादी थी तो फिर मोहब्बत। तभी उनकी पुकार पर वो चौंका। किसी के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा हर रिश्ता बाद में आता है, पहले अपने मुल्क की हिफाजत के लिए उठाया गया हलफ है, मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए। वो दो टोक अंदाज में बोली। मैं बताता हूँ। जब दर्द हद से सवा हुआ तो वो फौरन बोला। मुहर्रमा की सफाकियत से वो अंदाजा लगा चुका था कि उसके बचने के कोई चांसेस नहीं हैं। गुड बॉय। उसके इशारे पर दो सोल्जर्स आगे आए, जबकि अपने मुलाजिमों को देख अहान शाह के अंदर इश्तियाल उठा था कि वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर गए। उसे रूम में लेकर जाओ, इसके वर्ड्स रिकॉर्ड करो, डिपार्टमेंट से कंफर्मेशन की सूरत में इसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना। उसके ऑर्डर्स पर वो वाजिल को सामने रूम में ले गए। कुछ टाइम के बाद उसकी दर्द भरी आवाज़ें आ रही थीं, जो यकीनन उसकी ट्रीटमेंट की वजह से था। मेरा बेटा कितनी दर्द में है, वो रोते हुए बोली तो मुहर्रमा ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया, जबकि अहान शाह और कबीर शाह कोई चालाकी ना करें, चार मैंस उनके सरों पे बंदूक लिए खड़े थे, क्योंकि उसकी टीम बस अभी पहुंचने वाली थी। दर्द ये नहीं होता, दर्द तब होता है जब एक लड़की घर से निकलती है चादर के हाले में, पर ये दरिंदे उन्हें नोच लेते हैं। दर्द उस बाप का होता है जो सारी जिंदगी की कमाई गई इज्जत को ऐसे दरिंदों की वजह से खो देता है। दर्द उस माँ का होता है जो अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता देखती है। उसके लहजे में तासीर ही ऐसी थी, सब चुप साधे सुन रहे थे और शर्मिंदा हो रहे थे। काश अपने बेटे की पहली गलती पर उसे थप्पड़ मारा होता, उसे सही गलत की तमीज सिखाई होती तो आज इस मुकाम पर ना खड़ी होती। आज आपका बेटा एक रेपिस्ट ना होता। जानती हैं, एक 16 साल की लड़की माँ बाप की इकलौती लाडली बेटी डॉक्टर बनने का ख्वाब लिए जी रही थी। उस मासूम की आंखों से ख्वाब छीन लिए, अपनी दरिंदगी का निशाना उसे उसी के घर के बाहर फेंक दिया। जानती हैं किस कब से गुजरे होंगे वो वालदैन, वो बाप जिसने कभी अपनी बेटी को कांटा न चुभने दिया हो, वो माँ जो उसे हर बुरी नज़र से सेंच सेंच कर रखती है। उस पे क्या गुजरी होगी अपनी बेटी की उजड़ी हालत देखकर। माशरे के इल्ज़ाम के डर से उसके बाप ने खुदकुशी कर ली, माँ हार्ट अटैक में चल बसी, और वो मजबूर लड़की इतनी सी उम्र में जुल्म बर्दाश्त न कर पाई और जिंदगी की बाजी हार गई। और यूं आपके बेटे का चंद लम्हों का फन और एक हंसता खेलता घराना बर्बाद हो गया। पर मरते वक्त वो तीनों एक ही ख्वाहिश रखते थे, वाजिल शाह को तड़पते हुए मरते देखना। एक मासूम यतीम लड़की, उसे भी नहीं छोड़ा आपके बेटे ने। औलाद की तरबियत माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी होती है, पर जितने करीब से माँ जानती है कोई नहीं जानता। उसके लफ्ज़ों पर हर कोई अपने आप को शर्मिंदगी के गड्ढे में गिरता महसूस कर रहा था, सिवाय उनको छोड़कर जिनके दिलों पे मोहर लगा दी गई थी। अब्राम जिंदा है ना? सबकी खामोशी में एक बारीक आवाज़ गूंजी। हुराइमा की बात पर सबकी सवालिया नजरें मुहर्रमा पर थीं, बशमूल अहान शाह। मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्या तुम्हें एतबार नहीं? तुम उससे मिल चुकी हो। वो मुस्कुराते हुए बोली तो हुराइमा चौंकी। मतलब वो आया था? उसने एक और सवाल किया। जब घर आएगा आराम से बैठकर सब पूछ लेना। फिलहाल के लिए ये जान लो कि जिंदा है और मेरी टीम का काबिल अफसर भी है। ये एक और झटका था शाह फैमिली के लिए, पर सवाल पूछने से वो मना कर चुकी थी। अबराम और अमार एक साथ बिजनेस पढ़ रहे थे। वहीं अमार ने आर्मी की ख्वाहिश जाहिर की तो अबराम के अंदर भी जज्बा पैदा हुआ था। तभी पढ़ाई के लिए उन्होंने पीएमए ज्वाइन किया। घर में उसने कहा कि वो फर्दर स्टडीज के लिए यूरोप जा रहा है। ऐसे ही वो अक्सर घर से गायब होता तो कहीं न कहीं घूमने का बहाना बनाता, क्योंकि सब जानते थे वो घूमने का शेदाई है। पर किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो आर्मी में है। पर ये अबराम की बुरी किस्मत कि पहला केस ही अपने बाप का मिला था। मुहर्रमा ने उन दोनों को अपने अंडर अपने ऑफिसर्स के साथ रखा था ताकि वो जल्दी सीख सके। अब्राम की मौत से लेकर हर चीज प्री प्लान थी।
मुहर्रमा ने घर में आकर वो चीजें दरियाफ्त की जो दूर रहकर मुश्किल था। उस दिन अब्राम इसीलिए आया था ताकि सब ऊपर फ्लोर पर चले जाएं और नीचे का फ्लोर खाली हो जाए। उनके प्लान के मुताबिक ऐसा ही हुआ और फातेह और जुहेब ने आकर पूरे हॉल की तलाशी ली, जहां से उन्हें बहुत जरूरी फाइल्स भी मिली थी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई और फिर भारी बूटों की। आते ही 2 रॉ में वो 6 कैप्टन्स, जिसमें एक लड़की भी थी, खड़े हो गए थे। उनके एक साथ सैल्यूट करने पर मुहर्रमा ने हाँ में सर हिलाया। अब्राहम मेरा बच्चा। फातिमा शाह को उनकी तरफ बढ़ता देख वो भी अपनी माँ की तरफ बढ़ा, पर मुहर्रमा की आवाज पे वहीं रुक गया। ऑफिसर अब्राहम, यू आर ऑन ड्यूटी। सॉरी मैम। अरेस्ट देम। डॉक्टर अरहाम वाजिल को ऊपरी ट्रीटमेंट दिए बाहर ले आए थे। जुहेब वाजिल की तरफ बढ़ा, फातिह कबीर शाह की तरफ, और मुहर्रमा ने एक लॉक अब्राम के सामने किया तो उसने इल्तिजा करती नजरों से मुहर्रमा को देखा। कैप्टन अब्राम, जो कदम कदम शहादत की ख्वाहिश दिल में लिए फिरते हैं, सियाचिन की सख्त सर्दी में जिनके कदम नहीं डगमगाते, जिनके दिल ईमान की रोशनी से पुर हों, जिनके दिल खौफ खुदा से पुरनूर हों, वो सच और हक कहने से नहीं घबराते। बी लॉयल टू योर ओथ। उसके लफ्ज अब्राम को दिल में उतरते महसूस हुए। वो लॉक लेता अहान शाह की तरफ बढ़ा। तुम अपने बाप को हथकड़ी बांधोगे इस औरत के लिए? अहान शाह ने हैरत से अपने बेटे को देखा। उन्हें किसी से तो नहीं, पर अपने दोनों बेटों से बहुत मोहब्बत थी। गलत। किसी औरत के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए। मैं इस मुल्क का मुहाफिज, इस मुल्क का सिपाही हूँ, और मेरे सामने खड़ा शख्स मेरे मुल्क का गद्दार है, हमारी औरतों का मुजरिम है, और मुजरिम की सजा उसे मिलकर रहेगी। वो सपाट अंदाज में कहता लॉक लगाने लगा। तुम्हें इस पर मुझसे ज्यादा एतबार है? उन्होंने एक एहसास के तहत सवाल किया। अपने बच्चों की आंखों में नफरत उनकी बर्दाश्त से बाहर थी। नहीं था एतबार, आप पर था, पर आपने सब तोड़ दिया। जिस दिन भाई पाकिस्तान आए थे, उस दिन एयरपोर्ट पे मुहर्रमा मैडम ने मुझे आपका असली चेहरा दिखा दिया था, पर तब सबूत की वजह से हम खामोश थे। एयरपोर्ट वाली बात पर उसने चौंक के मुहर्रमा की तरफ देखा। मतलब वो शादी से पहले मिल चुकी थी उससे। वो लड़की काले कपड़े के पीछे, वो नीली समंदर आंखों वाली, जिसके लिए पहली बार उसका दिल धड़का था, वो मुहर्रमा ही थी, और वो भी उसे जानती थी। सच तो ये था कि मुहर्रमा का दिल भी वो यूनानी देवता पूरी शान से धड़का गया था। वो जानती थी वो उसे देख रहा है, पर वो नजरें फेरी खड़ी रही, क्योंकि एक सोल्जर को अपने जज्बात पर कंट्रोल रखना आना चाहिए। अचानक से वाजिल की चीख निकली। वजह जुहेब ने उसके लॉक को बहुत टाइट कर दिया था। आहिस्ता करो यार, हादी ने आराम से कहा तो जुहेब चिड़ा। क्यों? ये मेरी महबूबा है जो आहिस्ता करूं? नहीं रकीब। हादी के एक लफ्जी जवाब पर फातेह और मुहर्रमा ने उसे घूरा, जिस पर वो सटपटाया। बाकी सब नासमझी से समझने की कोशिश कर रहे थे। ईशा समझ तो गई, पर खामोश रही। अरे सब समझने की कोशिश करो, बेचारे के अंदर वाली माँ जाग रही है, एबा ने तफरी में कहा तो सब हंस दिए। अलबत्ता घर वाले खामोशी से खड़े थे और हैरान भी कि ऐसे सिचुएशन में भी ये मजाक में लगे हैं। लगता है आप सब बहुत थक गए हैं, छुट्टी की जरूरत है। डिपार्टमेंट से कहकर 1 हफ्ते का सस्पेंड लेटर जारी करवाती हूँ। उसके सपाट अंदाज पर सब फौरन सीधे हुए। वैसे तो दोस्तों के साथ वो खुद भी बहुत चिल थी, पर काम के दौरान उसकी तबीयत काफी संजीदा थी, जो उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा भी था। जुहेब, इसे स्टडी के दरवाजे से बाहर लेकर जाओ। मेज पर एक ग्लोब रखा है, उसे राइट साइड घुमाना, दरवाजा खुल जाएगा। वो ओके करता वाजिल को लिए जाने लगा। जाने से पहले आसिया शाह ने उसे सीने से लगा लिया था। ना जाने क्यों उनका दिल बेचैन था कि वो अब दोबारा नहीं मिल सकेंगी। एक माँ का एहसास करते सब ही खामोश हो गए। वो दीवानावार उसके गाल चूम गई। काश काश वाजिल मैं तुम्हारी अच्छी तरबियत कर पाती। फातिमा भाभी की तरबियत ही थी कि बाप के गलत होने के बावजूद उनके दोनों बेटे बाइसे फख्र हैं। गलत तुम नहीं, गलत मैं हूँ। मेरी तरबियत चूक गई, मुझे माफ कर देना। अपनी माँ की बात पर वो तड़प के माँ को देखने लगा, पर जुहेब उसे मजीद मोहलत दिए बिना स्टडी की तरफ बढ़ गया। लिसन, तुम चारों इन दोनों को बाहर लेकर जाओगे। बाहर मीडिया खड़ी है। हादी, तुम उन्हें हैंडल करोगे। कोर्ट हियरिंग से पहले कोई भी तस्वीर या स्टेटमेंट बाहर नहीं जानी चाहिए। वो सबको ऑर्डर देती, एबा को इशारा करती स्टडी की जानिब बढ़ने लगी। उस दिन फार्म हाउस में तुमने बचाया था ना? ईशा काफी देर बाद बोली, जबकि उसकी बात पर वो हल्का सा मुस्कुराई।
کیا فرق پڑتا ہے؟ بس اتنا کہوں گی، ایسے شوہر کے لیے زندگی برباد مت کیجیے گا جو نہ عزت دے سکا، نہ محبت اور نہ ہی حفاظت کر سکا۔ ایک خوبصورت زندگی آپ کی منتظر ہے۔ بھاگنے کی کوشش کی تو؟ یہ سوال عمار نے کیا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا، اس مٹی کا قرض ادا کرنا ہے۔ محافظ کہتے ہو نا خود کو اس ملک کی بہن بیٹیوں کے، اس کا فرض ادا کرنا ہے اور اس وردی کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر بھاگنے کی کوشش کرے تو 6 کی 6 گولیاں ان کے سینے میں اتار دینا، اور ایک اینولپ فاتح کی طرف بڑھایا، یقیناً اس میں ان کا کاؤنٹر پرمٹ تھا۔ مٹ جانا پر اپنے پرچم کو گرنے مت دینا، وہ سخت لہجے میں کہتی ان سب کو ان کا جواب دے چکی تھی۔ ایبا آگے اور وہ پیچھے قدم لیتے وہاں سے نکل گئی۔ وہ لوگ آرم فورس کے ساتھ انہیں لے گئے تھے۔ وہیں ان سب کو فارم ہاؤس کا بتایا تو آسیہ شاہ مزید شرمندہ ہوتے اس سے معافی مانگنے لگی، جو جانتے بوجھتے انجان رہتی تھی۔ وہ سب بڑے سہنے سے گزرے تھے، تبھی صدمے کے زیر اثر تھے۔ جو کچھ ہوا تھا وہ فوراً قبول کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ وہیں زین تیر کی تیزی سے اسٹڈی کی طرف بھاگا۔ نور کو برا نہیں لگا کیونکہ اس کا ہیرو آج ویلن بن گیا تھا، اور جس سے وہ اتنی نفرت کرتی تھی وہ نفرت کے قابل ہرگز نہیں تھی۔ ایبا تیزی سے سیڑھی اتر گئی تھی۔ ابھی وہ سیڑھی پر قدم رکھتی کسی نے تیزی سے اس کا بازو کھینچ کے اسے سینے میں بھینچا۔ دونوں کی مدھم سانسوں کا شور تھا اور گہری خاموشی۔ ایک خاموش آنسو زین کی آنکھوں سے نکل کر محرمہ کی شفاف گردن پر گرا تو وہ تڑپ اٹھی۔ میرے عشق میں کوئی کھوٹ نہیں ہے زین، ہر چیز ایک طرف، میری تم سے محبت، میرا عشق، میرا جنون، سب سچا ہے۔ وہ اس کے دل کی کیفیت سمجھتے بنا پوچھے ہی جواب دے چکی تھی۔ مت جاؤ، ضرورت ہے تمہاری۔ ٹوٹا بکھرا سا لہجہ اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کی گواہی دے رہا تھا۔ محرمہ کا دل کیا سب کچھ چھوڑ کے اسے سمیٹ لے، پر فرض کی آواز، ابھی بہت سے کام باقی تھے۔ وہ غیر محسوس انداز میں اس سے الگ ہوئی، ایڑی کے بل اٹھتے اس کی دونوں سرخ آنکھوں کو باری باری چوما، پر جب تک اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ وہاں نہیں تھی۔ پس فضا میں اس کی خوشبو تھی، چہرے پر اس کا لمس تھا۔ وہ اس کی آنکھیں کھولنے سے پہلے نکل گئی تھی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ آنکھیں کھولے اور اس کی التجائی آنکھوں کو دیکھ وہ مجبور ہو جائے رکنے پہ۔ وہ گاڑی میں بیٹھے بے خبر باہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہیں زین تیزی سے اپنے کمرے کی طرف جاتا روم لاک کر چکا تھا۔ اس کا باپ اتنا گھٹیا ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ کتنی دیر شاور کے نیچے کھڑا اپنے باپ اور ان کے ساتھ گزارے لمحے یاد کرتا رہا۔ تڑپ تو یہ تھی، یہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی وہ اپنے باپ سے نفرت نہیں کر پایا تھا۔ وقت گزرنے لگا، کام بہت جلدی ہو رہا تھا۔ احان شاہ کو پھانسی جبکہ کبیر شاہ کو عمر قید اور جرمانے کی سزا دی گئی تھی۔ واصل کے بتائے ہوئے لوگوں کے اریسٹ وارنٹ جاری کروائے انہیں فوری طور پر آرمی کی حراست میں لے لیا گیا تھا، جبکہ ان سب میں واصل کا نام کہیں بھی نہیں تھا۔ یہ کیس کئی دنوں تک نیوز چینل کی زینت بنا رہا۔ حویلی میں موت جیسی خاموشی تھی۔ 2 عورتیں عدت پر بیٹھ گئی تھیں کیونکہ محرمہ بتا چکی تھی کہ واصل مر چکا ہے۔ اس نے اپنے وعدے کے مطابق اسے بہت اذیتناک موت دی تھی جس کا وہ قابل تھا۔ رحمہ کو بھی نہ جانے کیوں سکون سا ملا تھا۔ ان سب کو ہوتے ہوئے 15 دن لگے۔ چونکہ یہ کیس آرمی کے انڈر تھا اور معاملہ سخت تھا تو سب کچھ بہت جلدی کیا گیا تھا۔ 15 دنوں میں ان 7 نے پاگلوں کی طرح کام کیا تھا اور اپنے مشن کو کامیابی کے ساتھ انجام کو پہنچایا تھا۔ 15 دن بعد ابرام گھر آیا تھا جبکہ محرمہ اسلام آباد جا چکی تھی۔ آخر اتنے عرصے سے اپنے گھر والوں سے دور تھی۔ ان سب کو نئے کیس سے پہلے 1 مہینے کا بریک ملا تھا۔ اس 1 مہینے میں ہادی کا نکاح ہوا تھا دعا سے۔ وہیں ابرام اور حرائمہ کی رخصتی ہوئی تھی۔ کیونکہ اسے جانا تھا اسی لیے رخصتی اسی دوران کر دی گئی تھی۔ رخصتی والے دن محرمہ سمیت وہ 6 آئے تھے۔ ان سب نے تو کافی ہلہ گلا بھی کیا۔ جہاں سب اپنی بیوی کے ساتھ تھے وہیں زہیب بیچارہ اکیلے سب انجوائے کر رہا تھا۔ زین موقع دیکھتے محرمہ کو وہاں سے اپنے کمرے میں لے کر جا چکا تھا۔ وہ دونوں اس وقت محض ایک دوسرے کو محسوس کرنا چاہتے تھے۔ تڑپا وہ تھا تو وہ کون سا خوش تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے بے قرار تھے۔ میں آج نہیں جانے دوں گا، وہ اسے بیڈ پر لیٹاتے ضدی بچے کی طرح بولا۔ ویسے بھی محرون فراک میں زین کے دل کی دنیا وہ تہوبالا کر گئی تھی، اور اس کا دل تو ویسے ہی اس کی قربت کے لیے ہمک رہا تھا۔ ان دونوں نے اس بات سے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی
کیونکہ زخم نوچو تو وہ ناسور بن جاتا ہے، اسی لیے جو باتیں تکلیف دیں وہ نہیں کرنی چاہیے۔ جانے کے لیے کون آیا ہے حضور؟ وہ بھی ایک ادا سے کہتی اس کی گردن کے گرد باہیں ڈال گئی۔ اف، بندہ بشر کمزور دل کا مالک ہے، تھوڑا رحم کیجیے۔ وہ اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ اپنے دل کو مضبوط کریں جناب، ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، وہ شرارت سے کہتی پوری طرح کھلکھلائی تھی۔ یہ مس کے نہیں تھی، یہ تو اس کی مانو بلی تھی۔ وہ اس کے انداز پر فدائے جان ہوتا اس پر جھکا۔ اف، وائلڈ آدمی، وہ چیخی تو وہ ہنسنے لگا۔ اسی وائلڈ آدمی کے ساتھ تمہیں گزارا کرنا ہے ساری زندگی، وہ پوری حق سے کہتا اسے اپنی دسترس میں لے گیا تھا۔ پھر ان کی کھلکھلاہٹیں تھیں، کچھ مسکراہٹیں، کچھ شرماہٹیں اور کچھ سرگوشیاں۔ دنیا والوں سے دور وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوتے چلے گئے۔ وہیں کھڑکی سے جھانکتا چاند بادلوں کی اوٹ میں ہو لیا۔ نہ تمہیں ہوش رہے نہ مجھے ہوش رہے، اس قدر ٹوٹ کے چاہوں مجھے پاگل کر دو۔ وہ سب رات حویلی میں ہی رک گئے تھے۔ محرمہ کی غیر موجودگی سبھی نے محسوس کی تھی، پر کسی نے کہا کچھ نہیں۔ دعا نور کے ساتھ رکی تھی۔ زہیب احادی ایک روم میں تھے، عمار رحمہ ایک روم میں، جبکہ فاتح ایبا کو الگ روم دیا گیا تھا۔ سب نے بہت ہلہ گلہ کیا تھا، ساتھ ہی ابرام کو ایبا، رحمہ، نور سب نے مل کر لوٹا تھا۔ محرمہ تھوڑے دور دور ہی رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ شرارتی مزاج نہیں تھی، پر آمنہ شاہ نے اسے گھر کی بڑی بہو کی حیثیت سے گاؤں والوں کو ملایا تھا، اور گاؤں کی عورتوں کی سوچ سے وہ واقف تھی، جبھی اس نے سنجیدگی سے اپنا وقار برقرار رکھا تھا۔ اس دوران بھی زین نے اسے اپنی نظروں کے حصار میں رکھا تھا، پھر لے کر ایسا غائب ہوا کہ کسی کی سمجھ ہی نہیں پڑا۔ اس دوران آمنہ شاہ، نور، سب نے اس سے معافی مانگی تھی، اور معاف تو اس نے کرنا ہی تھا، کیونکہ سب حقیقت سے لا علم تھے۔ فاطمہ شاہ کے پاس بھی وہ خود گئی تھی، سارے گلے شکوے بھی دور کرنے تھے۔ ابرام کمرے میں داخل ہوا تو حرائمہ غصے سے سارے زیور ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اتار رہی تھی۔ ارے ڈال، مجھے دیکھنے تو دو، ابھی کیوں اتار رہی ہو؟ وہ پیار سے اس کے نازک ہاتھوں کو جکڑتا بولا۔ وہ جانتا تھا اس کی ڈال ناراض ہے، پر وہ آج رات اس کی ساری ناراضگی دور کر دینے کا ارادہ کر چکا تھا۔ جائیں یہاں سے، نہیں ہوں میں آپ کی ڈال۔ وہ ہاتھ چھڑانے لگی، پر کہاں وہ نازک لڑکی اور ابرام کے فولادی ہاتھ۔ ڈال تو تم میری ہو، وہ کندھے اچکائے بے نیازی سے بولا، تو حرائمہ نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا، اور یہیں ابرام بے بس ہوتا اسے سینے میں بھینچ گیا اور آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا۔ ایک فوجی کی بیوی کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے ڈال۔ میں جانتا ہوں تم نے بہت سفر کیا، پر تم سے زیادہ ان لڑکیوں نے کیا جن کے لیے ہم لڑ رہے تھے۔ اپنی شوہر کی مجبوری سمجھو۔ تم بہت عزیز ہو، پر میرا فرض میرے لیے سانسوں کی مانند ہے، جس سے میں کبھی منہ نہیں موڑ سکتا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، تم تنہا نہیں ہو، تم کمزور بھی نہیں ہو۔ اسے خود سے الگ کرتے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ مجھ پر بھروسہ کرتی ہو نا ڈال؟ اس کے پیار سے بولنے پر حرائمہ نے ایک ٹرانس کی کیفیت میں ہاں میں سر ہلایا۔ وہ آرام سے اس کی جیولری اتارنے لگا، پھر دھیان سے دوپٹہ جو سر سے سرک کر کندھے پر آ چکا تھا اتار کے صوفے پر پھینکا۔ وہ شرم سے سرخ چہرہ لیے نظریں جھکائی کھڑی تھی، بوجھل پلکیں مانو ابراہیم سے اپیل کر رہی تھی۔ وہ اسے بیڈ پر لایا تھا، وہ اس پر جھکا اجازت مانگ رہا تھا۔ دور کھڑی قسمت نے انہیں سدا ساتھ رہنے کی دعا دی تھی۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ رحمہ کی بچی، کپڑے کیوں چینج کیے؟ عمار نے گھورتے ہوئے اسے دیکھا، جس نے لائٹ پنک کلر کی باربی والی شرٹ اور ٹراؤزر پہن رکھی تھی۔ وہ اس وقت عمار کو گڑیا ہی لگی، گھنگریالے بالوں والی گڑیا۔ مجھے الجھن ہو رہی تھی نا، اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا، تو عمار گرنے والے انداز میں بیڈ پر گرا اور اس کی گود میں سر رکھ لیا، ساتھ اس کی بالوں کی لٹوں سے کھیلنے لگا جو اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ہے پرنسس، ایک بات تو بتاؤ،
वो पुरसोच अंदाज में बोला। पूछे? वो उससे पूछती साथ साथ उसके बालों में उंगलियां भी चला रही थी, जो अमार के लिए काफी सुकून का बाइस था। मैं ज्यादा प्यारा हूं या जैन भाई? आज फंक्शन में सभी लड़के बहुत प्यारे और एक से बढ़कर एक लग रहे थे, पर जैन का अंदाज सबसे मुनफरिद था। उसका सरदाराना रूप वो गांव वालों के सामने देख चुका था। वहीं गांव की हर औरत अपने सरदार की बलाएं ले रही थी। पर जब उसने अपनी माँ को जैन का माथा चूमते देखा तो सही मायनों में हैरान हुआ था। उसे तो कभी नहीं लगा था कि उसकी बहन एक सरदार के साथ गुजारा कर पाएगी, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। उसने कई लड़कियों को जैन की तरफ बढ़ते देखा था, यहाँ तक कि उसकी यूनी की लड़कियां भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी। ये तो शुक्र था उसकी बहन यहाँ नहीं थी, वरना वो तो शायद वो आंखें ही निकाल लेती जिससे वो देख रही थी। सभी जानते थे मोहर्रमा आदिल खानजादा अपनी चीजों के लिए कितनी पॉजिटिव है, पर अब उसके दिल में बेसाख्ता सवाल आया कि उसकी प्रिंसेस को कौन ज्यादा प्यारा लगता है। मुझे तो आप ही प्यारे लगते हैं। वैसे जैन भाई बहुत प्यारे हैं। मैंने अपनी अब तक की जिंदगी में इतना हसीन मर्द नहीं देखा। उसकी उनकी हाइट, उफ, टॉल, डार्क एंड हैंडसम। जब मैंने पहली बार उन्हें देखा, उफ, उनके बात करने का अंदाज, मुझे तो रश सा आया मोहम्मद आपी की किस्मत पर। मैं तो उनके लिए बहुत खुश हूँ। जैन भाई इतने उसे मजीद कुछ बोलने का मौका दिए, उसे खुद पर झुकाए। वो उसे रोक चुका था। इससे पहले वो खुद को छुड़ाती, वो अपनी पकड़ में सख्ती ला चुका था। रफ्ता रफ्ता वो उसे बेबस कर गया। उसे सख्त गुस्सा आया था रहमा पर, जो एक जुमला उसके लिए बोलती जैन नामा खोल चुकी थी। अब पीछे हटते हुए वो उसे घूर रहा था, जो बैकग्राउंड से टेक लगाए गहरी सांस भर रही थी। शर्म नहीं आती तुम्हें शौहर के सामने गैर मर्द की तारीफ करते हुए? वो कड़े तेवर लिए पूछ रहा था। आपकी सोच ही खराब है। मैं भाई समझ के तारीफ कर रही थी। वो आप ही के हस्बैंड हैं। रहमा ने भी गुस्से से कहा। हाँ, तो मैं जानता हूं तुम भाई की हैसियत से ही कह रही थी, लेकिन मुझसे ज्यादा तारीफ तुम सगे भाई की करो तो वो भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो अब थोड़ा नर्म पड़ा। वो हकीकतन उस पर शक नहीं कर रहा था, वो शक कर भी नहीं सकता था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था उसकी बीवी बहुत पाकीज़ा है, मगर उसके मुंह से किसी की तारीफ बर्दाश्त से बाहर थी। पागल तो नहीं है? रहमा ने हैरानी से उस सरफिरे से पूछा। जी हाँ, हूँ आपके प्यार में, वो कहता। उसने कहा तो रहमा ने शर्माते हुए उसके सीने में मुंह छुपा लिया। सुर्ख क्यों हो रहे हैं कान आपके? मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं, शोखी से कहते वो उसे मजीद शर्माने पर मजबूर कर गया। ये देवदास बन के क्यों बैठा है? जुहेब को खिड़की के पास खड़ा देख हादी भी वहीं आकर खड़ा हो गया। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। चल ना, अब असल बात बता, उसके पेट पर मुक्का मारते कहा तो उसकी हरकत पर जुहेब दांत किचकिचा कर रह गया। सोच रहा हूं वो भी यहीं किसी कमरे में होगी, पर इद्दत में, हर रंग से दूर। कोई नहीं, थोड़ा सब्र रख जिगरे। इस मिशन से वापस आएंगे तो तेरा निकाह पढ़वा देंगे, इद्दत भी खत्म हो जाएगी। उसने आसान हल बताया। ये लोग मान जाएंगे? बिल्कुल, अपनी मीरू है ना, मना लेगी। हादी ने यकीन से कहा तो जहेब ने हाँ में सर हिलाया। मेरा सोच, बीवी है वो भी दूसरे कमरे में। हादी हमेशा की तरह अपना दुखड़ा सुनाना शुरू हो चुका था। जुहेब ने तासुब से उसे देखा। सब अपनी अपनी बीवियों के साथ कमरे में। चुप कर जा बेशरम आदमी, जुहेब ने उसे धूसा। अरे कितना गंद भरा है तेरे दिमाग में। मैं कह रहा था सब अपनी बीवियों के साथ सो रहे होंगे। हाँ, जैसे मैं तुझे जानता नहीं। फिर दोनों की ऊट पटांग बहस शुरू हो चुकी थी। फाते फाते, वो जो अभी नींद में उतरा था उसकी पटाखा का बाजा बजना शुरू हो चुका था। क्या हुआ जान? उसने छोटी आंखों से उसे घूरा। उफ, आपकी आंखें कितनी प्यारी हैं। एबा ने जानिसार नजरों से उसे देखा। क्या हुआ जानम, रोमांस का मूड है तो बताओ। फातेह ने उसका गाल सहलाते बोझल लहजे में पूछा। उफ, नहीं ना, रोमांस के अलावा भी बहुत कुछ होता है करने को। आए ना कुछ मजे का करते हैं, मुझे नींद नहीं आ रही, वो चहकते हुए बोली। वो उसे खुद पर गिराते प्यार से बोला तो एबा कोहनी उसके पेट पर रखे दोबारा उठ बैठी, जबकि फातेह दर्द महसूस करते लब भींच के रह गया। सो जाएं, वो बेजार से लहजे में कहती उठ बैठी। थोड़ी देर बाद फातेह ने आंखें खोलकर इधर उधर देखा। उसे कहीं ना पाकर फौरन खड़ा हुआ। सारी नींद भग से उड़ी। या अल्लाह, अब ये लड़की कहाँ चली गई?
وہ اپنی ہی سوچ میں تھا جب نسوانی چیخیں حویلی میں گونجی۔ یا اللہ، یہ کون چیخ رہا ہے؟ پوری طرح سے آواز کو اینالائز کرتے وہ اندازہ لگا چکا تھا یہ ایبا کی چیخ نہیں تو پھر یہ کون تھا۔ سب جلدی سے اپنے اپنے کمرے سے نکل کے باہر آئے۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ زین نے پریشانی سے پوچھا۔ نور کے کمرے سے۔ حرائمہ کے کہنے پر سب وہیں آئے تو سامنے کا منظر دیکھ کے ٹھٹکے۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ سامنے بڑی اسکرین پر کوئی بھوت والی مووی چل رہی تھی اور وہ دونوں کھڑی چڑیل چڑیل بچاؤ چیخ رہی تھی۔ زین نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی تو دونوں نے آنکھیں کھولی۔ محرمہ اور رحمہ نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراہٹ ضبط کی۔ غالباً وہ بات کی تہ تک پہنچ چکی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ زین نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ایک آج ہی کا دن اسے ملا تھا اور اسے یہ ڈسٹربنس سخت زہر لگی تھی۔ وہ زین ادا چڑیل، دعا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ نور تو نظریں جھکائے خاموشی سے کھڑی تھی۔ دعا کو ادا اتنا پیارا لگا تھا حرائمہ کے منہ سے کہ وہ بھی ادا ادا کہنے لگی تھی۔ ہادی نے ڈر کے زین کو دیکھا، کہیں غصے میں اس کی بیوی کو ڈانٹ ہی نہ دے، جبکہ زین کو اس کے ادا کہنے پر پیار آ رہا، پر اس کے ڈرنے پر وہ ان دونوں کو افسوس سے دیکھنے لگا۔ محرمہ سکون میں تھی، وہ جانتی تھی اس کا شوہر بلا وجہ کسی کو نہیں ڈانٹے گا۔ بچے، یہاں کوئی چڑیل نہیں ہے، آپ لوگ اندھیرے میں یہ دیکھ رہی تھی جب بھی آپ لوگوں کو وہم ہوا ہے۔ زین نے آرام سے سمجھایا۔ نہیں، وہ چڑیل تھی، وہم نہیں، ہم نے دیکھا ہے اماں سائیں، نور نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ایک منٹ، دعا یہ مووی کس نے دی ہے؟ محرمہ نے بنا وقت ضائع کیے سیدھے مدعے کی بات کی تھی۔ ایبا نے، وہ کہہ رہی تھی بہت سسپیشیس ہے، دعا نے صاف گوئی سے کہا۔ سنبھالو اپنی بیوی کو فاتح سلطان، میرے اندر کی چڑیل جاگ گئی تو پرابلم ہو جائے گی، وہ تیز آواز میں کہتے زین کا ہاتھ پکڑے وہاں سے نکل گئی۔ تیز آواز میں کہنے کا مقصد تھا کہ ایبا بھی سن لے۔ سوری، آپ سب کو میری وجہ سے پرابلم ہوئی، مجھے نہیں پتا تھا یہ دونوں چلانے لگیں گی۔ وہ فوراً الماری سے باہر آتے معصوم شکل بنائے بولی، جو سفید لباس میں بال آگے کیے ریڈ لپسٹک میں بھوت لگ رہی تھی۔ تو تم تھی وہ چڑیل؟ دادی نے اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے کہا۔ سوری نا، سچ میں مجھے آپ لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا تھا۔ ارے بس ہمیں تو مزہ آیا ان کی پتلی حالت دیکھ کر، کوئی تو ہے جو زندگی جی رہا ہے۔ وہ خوشی سے بولی تو سب مسکرا دیے۔ آہستہ آہستہ سب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سوری نا، مجھے بوریت ہو رہی تھی۔ وہ کب سے کمرے میں آئے فاتح کو منا رہی تھی جو روٹھی محبوبہ کی طرح بہیو کر رہا تھا۔ تو پوری حویلی کو اٹھا دو گی؟ یہ لوگ تو اچھے ہیں، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی اچھائی کا فائدہ اٹھایا جائے۔ وہ سخت والا خفا تھا۔ سوری نا بابا، میں کیا کروں، تم مان جاؤ۔ وہ کان پکڑے بولی۔ وہ وائٹ والا نائٹ سوٹ پہنو جو تم لائے تھے، پہن لو، ہو سکتا ہے مان جاؤں۔ وہ تو بس مان ہی گیا تھا، وہ کہاں اپنی جان سے ناراض ہو سکتا تھا، پر اب آفر ہی اتنی زبردست آئی تھی، کفران نعمت تو کر نہیں سکتا تھا۔ اس کا موڈ اچھا ہوتا دیکھ وہ ڈریسنگ کی طرف بھاگی، کیونکہ اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئی تو ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھتا اسے باہوں میں بھر چکا تھا۔ رات کے آخری پہر محرمہ کی آنکھ کھلی، وہ بھی زین کی غیر موجودگی پر۔ وہ وہیں بیڈ پر لیٹی چھت کو گھورتی رہی، لائٹ جلانے کی زحمت نہیں کی تھی اس نے۔ کچھ وقت گزرا اور دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ کوئی دبے پاؤں کمرے میں آیا، سوئچ احتیاط سے آن کیا اور آرام سے شیشے کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ زین نے آہستہ سے ماسک ریموو کیا، کیپ اتاری، اب وہ گلوز اتار رہا تھا جب محرمہ کی آواز پر چونکا۔ کہاں سے آ رہے ہیں آوارہ گردی کر کے؟ وہ کڑے تیور لیے خالص بیوی کے انداز میں کھڑی تھی۔ زین مسکرایا۔ وہ بائک ریس پر گیا تھا، اس نے رسانیت سے جواب دیا۔ ابھی وہ واچ اتار رہا تھا۔ جھوٹ، وہ بھی مجھ سے؟ وہ گھورنا ابھی بھی جاری تھا۔ شک کر رہی ہو؟ زین نے آئی برو اچکائی تو وہ منہ بناتی اس کے پیٹ کے گرد اپنے نازک ہاتھ باندھتے اس کے کندھے پر تھوڑی رکھ گئی۔ نہیں، بیوی ہوں، مجھے اپنے شوہر کے ہر موو کا پتہ ہونا چاہیے۔ زین نے جھٹکے سے اسے سامنے کیا۔ اور اس بیوی کا کیا کرنا چاہیے جو راتوں کو اپنے شوہر کو سنہرے خواب دکھا کر اسی کی کافی میں نیند کی دوائی ملا کر اسے بے ہوش کر کے غائب ہو جاتی ہے؟ ایک ایک لفظ پر زور دیتا وہ ٹھہر ٹھہر کر کہتا، اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایسی بیوی کو تو سزا ملنی چاہیے نا؟
زین نے تائید چاہی تو محرمہ ہلکا سا مسکرائی۔ بالکل، ایسی بیوی کو بطور سزا بہت سارا پیار کرنا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ ایسی حرکت کرے۔ اس کے گردن کے گرد اپنے بازو حائل کرتے وہ کھلکھلائی تو زین بھی مسکرا دیا۔ اس لڑکی سے دور رہیے گا۔ اپنے نازک ہاتھ اس کے چہرے پر ٹریس کرتے نچلے لب پر رکھ کر روکا تو زین کی دھڑکنیں معمول سے تیز ہوئی۔ وہ صرف ٹریننگ کے لیے آئی ہے۔ آئی ایم یورز بیبی، زین نے پیار سے کہتے اسے باہوں میں بھر لیا تھا۔ دیکھیے تو کسی کی طرف اس گن سے اڑا دوں گی۔ اس کی پچھلی پاکٹ سے گن نکالتے اس کے سامنے لہلاتے اس نے اپنے خطرناک ارادے سنائے، جبکہ اس کے پاس سے گن نکالنا کسی عام انسان کا کام نہیں تھا، پر مقابل عام تھا بھی نہیں۔ مجھے؟ زین نے اسے لٹاتے حصار میں لیے پوچھا۔ جی نہیں، اس چڑیل کو جو آپ کے سامنے آئی۔ میں اپنا نقصان کیوں کروں گی؟ سمجھ گیا، لاؤ اسے رکھنے دو۔ وہ گن لے کر ڈراز میں ڈال چکا تھا۔ چھوڑے مجھ سے باتیں کریں۔ نہیں جان، ابھی بہت تھکا ہوا ہوں۔ تمہیں بھی صبح نکلنا ہے، مجھے بھی جانا ہے، پھر کبھی فرصت سے۔ وہ اس کی بات پر بڑبڑاتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ فرصت ہی کہاں ہے ہمارے پاس؟ اس کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرایا، آنکھیں موند گیا۔ 2 مہینے ہو چکے تھے انہیں اپنے مشن پہ گئے۔ یہ دن زین کے بہت اداسی سے گزر رہے تھے۔ اس نے خود کو بہت بزی کر لیا تھا تاکہ زیادہ یاد نہ آئے، پر رات کی تنہائی اسے کانٹوں پہ لے آتی تھی۔ اس 1 مہینے میں اس کا محرمہ سے ایک بار بھی کانٹیکٹ نہیں ہوا تھا۔ مس کے پلان تیار ہے، ہم یہیں اٹیک کریں گے۔ فائنلی اب تو ایبا نے ان کے پرسنل ریسورسز پتہ کروا لیے ہیں۔ ہادی اسے ساری انفو دے رہا تھا۔ گریٹ، کب اٹیک کرنا ہے پھر؟ 1 ہفتے کے بعد۔ یہ فارم ہاؤس کا ایڈریس ہے جہاں ان کی پارٹی ہے۔ سارے بڑے آدمی اس میں شامل ہوں گے۔ یہ کیس لڑکیوں کے اغوا کا تھا۔ ان کی رپورٹس کے مطابق مختلف گرلز ہاسٹلز اور یتیم خانوں سے کئی لڑکیاں آئے دن غائب ہو رہی تھیں، اور ان کی اطلاعات کے مطابق اس کام میں گورنمنٹ کے افسرز جو بڑی بڑی پوسٹ پر تھے شامل تھے۔ اپنے پورے پلان کو تشکیل دیتے وہ لوگ 1 ہفتے بعد ان کی پارٹی پر اٹیک کرنے والے تھے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے محرمہ کی اپنی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، پر کام کی وجہ سے وہ نظر انداز کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ عمار کے گھورنے پر اس نے اسے مزید گھورا، جو 10 منٹ سے مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ اس کے پوچھنے پر لب بھینچ گیا۔ شرم نہیں آ رہی؟ سینئر کو گھور رہے ہو؟ وہ زچ ہوئی تھی۔ سینئر کو نہیں، بہن کو گھور رہا ہوں، کیونکہ میری بہن حد درجہ لاپرواہ ہے، اور اب بہت ہوا۔ سمیٹو۔ ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لی ہے، تم چل رہی ہو میرے ساتھ۔ وہ حکمیہ لہجے میں بولا تو محرمہ نے آئی بروز کھائی۔ کس خوشی میں ڈاکٹر کے پاس چلوں؟ ہاں، اچھی بھلی تو ہوں۔ ہاں، دکھ رہا ہے کتنی اچھی بھلی ہو۔ کئی دنوں سے تمہاری طبیعت نوٹ کر رہا ہوں۔ 2-3 دفعہ تو میں نے خود تمہیں چکر آتے دیکھا ہے۔ اب بنو مت، تم چل رہی ہو۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا۔ جاب اپنی جگہ، پر اسے اپنی بہن حد درجہ عزیز تھی۔ میں نہیں جاؤں گی کہیں۔ ہمیشہ کی طرح وہ ضد لگا چکی تھی۔ اوکے، میں ماموں کو کال کر رہا ہوں۔ اس کی ہٹ دھرمی پر عمار نے موبائل نکالا۔ کب جانا ہے؟ وہ فوراً لائن پر آ چکی تھی، کیونکہ اس معاملے میں اس کے پیرنٹس حد درجہ ٹچی تھے، اور ڈیڈ سے تو اچھی والی کلاس لگ جاتی تھی۔ گڈ، اٹھو، ابھی چلنا ہے۔ ہاسپٹل سے واپسی پر جو خبر اسے ملی، عمار تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اف، آئی کانٹ بلیو، میں ماموں بننے والا ہوں۔ وہ ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے چیخا۔ اس کے انداز پر محرمہ ہلکی سے مسکرائی۔ اسے آج ہی پتا چلا کہ وہ 1 مہینے سے پریگننٹ تھی، جبکہ سوچوں کا محور صرف اور صرف زین کی ذات تھی۔ عمار؟ اس کے پکارنے پر وہ اس کی جانب مڑا اور سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں اسلام آباد جانا چاہتی ہوں، بس آج رات کے لیے، کل صبح واپس آ جاؤں گی۔ کوئی پرابلم نہ ہو جائے؟ عمار نے پریشانی سے استفسار کیا۔ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ابھی 1 ہفتہ ہے ہمارے پاس۔ ابرام کے ساتھ بائی روڈ جاؤں گی۔ اسلام آباد لاہور موٹر وے سے 4 گھنٹے لگیں گے تقریباً۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پورا حساب لگایا تو عمار نے اس کی بات مانتے ابرام کو کال کر دی تھی، جب ہی وہ لوگ وہاں سے نکل گئے تھے۔ زین گھر میں داخل ہوا تو معمول سے ہٹ کر چہل پہل تھی۔ وہ آج شہر گیا تھا تو اسے آنے میں شام ہو گئی تھی۔ وائٹ شرٹس اور اس پر بلو جینز، ماتھے پر بکھرے لاپرواہ سے بال، اور راتوں کو جاگنے کی وجہ سے شہد رنگ آنکھوں میں سرخ ڈورے۔ اس کا مبہوت کر دینے والا حسن اسے کسی کے لیے بھی خاص بنا سکتا تھا۔ شاہانہ چال چلتے وہ لاؤنج میں آیا
تو اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ پورا لاؤنج سجا ہوا تھا جو اپنے آپ میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہیں میز پر بہت ساری مٹھائی کے ٹوکرے رکھے تھے۔ سب آپس میں خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ آمنہ اور عشا کی بھی عدت ختم ہو چکی تھی، سو وہ لوگ بھی یہیں تھی۔ دادا دادی کے چہرے خوشی سے تمتما رہے تھے۔ آمنہ کو اپنے شوہر کے جانے کا بہت دکھ تھا۔ ہوتا بھی کیوں نہ، اس آدمی کے ساتھ ایک عمر گزاری تھی۔ پر پھر ان لڑکیوں کا درد یاد آتا جن کے ساتھ ان کے شوہر زیادتی کر گئے تھے تو خود بخود نفرت سی ہونے لگتی۔ فاطمہ شاہ کی حالت بھی مختلف نہ تھی۔ ان سب میں کوئی خاموش تھا تو وہ عشا، جو زندگی کے فیصلے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہیں عافیہ شاہ نے جوان بیٹی کی موت پر صبر کر لیا تھا۔ بس اپنی تربیت کو کوستی تھی کہ ایک ہی اولاد ملی اور اس کی بھی صحیح تربیت نہیں کر پائیں۔ السلام علیکم، ہمیشہ کی طرح گمبھیر اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں سلام کیا، جس کا سب نے پرمسرہ جواب دیا۔ وہیں نور نے فوراً سے نظریں پھیری اور دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا کہ کہیں اسی کی نظر نہ لگ جائے۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ ایک سراب کے پیچھے نہیں بھاگے گی۔ اس کی قسمت جو چاہے گی وہ وہی قبول کرے گی۔ وہ کسی کو یہ بولنے کا موقع نہیں دے گی کہ اپنے باپ جیسی ہے۔ ہاں، ساری غلطی اس کی نہیں تھی۔ اسے بچپن سے کہا گیا تھا وہ زین کی منگ ہے۔ اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے زین کو اپنے دل میں بسا لیا تھا۔ پر یہیں ہم غلطی کر جاتے ہیں۔ منگ تھی، منکوہا نہیں۔ جب تک وہ چیز آپ کی دسترس میں نہ ہو اسے سوچنا آپ پر حرام ہے۔ اور یہ بات نور کو سمجھ آ گئی تھی جبھی زین کے ایک کلاس فیلو کا رشتہ آیا تھا جسے وہ ہاں کر چکی تھی۔ اچھا خاصا امیر پولیٹیشین خاندان تھا، اچھے لوگ تھے۔ نور کی رضامندی پر انہوں نے ہاں کر دی تھی۔ محرمہ اور ابرام اس بات سے ناواقف تھے۔ کیا میں جان سکتا ہوں یہ سب کس لیے؟ وہ وہیں بیٹھے نرمی سے استفسار کر رہا تھا۔ ہاں بھائی، مٹھائی کھاؤ، میں دادی بننے والی ہوں۔ فاطمہ شاہ نے خوشی سے کہہ کر مٹھائی کی پلیٹ اس کے سامنے کی، جس سے وہ بر وقت تھام گیا۔ بہت بہت مبارک ہو حرائمہ، تمہیں اور ابرام کو بتایا؟ مٹھائی منہ میں ڈالتے وہ حرائمہ سے مخاطب ہوا، کیونکہ پہلا خیال اسے یہی آیا تھا، جبکہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی حرائمہ کے گال دہک گئے تھے۔ وہیں سب نے اس کی کم عقلی پر ماتھا پیٹا۔ بھائی، آئی ایم ناٹ ایکسپیکٹنگ، حرائمہ نے مشکل سے جواب دیا۔ تو پھر کون؟ آجا میرے شیر، تو باپ بننے والا ہے۔ دادا نے کھڑے ہوتے اس کا ماتھا چوما اور اسے سینے سے لگایا تو وہ صدمے سے کیفیت میں آگے پیچھے دیکھنے لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے ٹوٹے پھولے لہجے میں پوچھا، جبکہ اس کی بے تکی بات پر فاطمہ شاہ نے تیوری چڑھائی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ ان کے غصے بھری آواز پر وہ ہوش میں آیا، جبکہ اس کی حالت پر سب نے ہنسی ضبط کی۔ مطلب وہ کچھ نہیں، محرمہ نے کال کی تھی۔ جی نہیں، ہم صبح سے آئے ہوئے ہیں۔ ابرام دھپ کر کے صوفے پہ بیٹھتا اس کی معلومات میں اضافہ کرنے لگا۔ کوئی احساس ہے تمہیں؟ کوئی صبح سے تمہارے انتظار میں ہے اور تمہیں مٹر گھر سے فرصت ہی نہیں؟ دادی نے اسے گھرکا۔ کوئی اس سے دل کی حالت پوچھتا کتنا بے چین ہوا تھا وہ۔ دادی، مجھے الہام تھوڑی ہونا تھا اور کام سے گیا تھا۔ اچھا سوری چھوڑیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ فریش ہونا تو بس بہانہ ہے، اصل میں تو بھابھی سے ملنے جانا ہے۔ ابرام کی بات پر وہ اسے ایک مکہ جڑتا اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ وہیں ابرام کی دہائیاں عروج پر تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی اس کی روٹھی سی بیوی نظر آئی۔ وہ مسکراتا ہوا ڈور لاک کیے اس کے پاس بیٹھ گیا جو صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مہرون رنگ کے فراک پر سلکی کھلے بال پشت پر تھے۔ وہ اپنی تمام تر سادگی سے اسے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ شکریہ جانا۔ اس کے قریب جھکتے اس کے کانوں میں باریک سرگوشی کی۔ اس کی آواز سے محرمہ کے دلوں کے تار چھڑ گئے تھے۔ پورے 2 مہینے بعد دشمن جان کی آواز سنی تھی۔ دل میں سکون سا اترا تھا۔ دل تو اس کی قربت کے لیے مچل رہا تھا، پر دیر سے آنے کا غصہ بھی تو تھا۔ وہ جھٹکے سے اس کی طرف مڑتی اس کے کالر کو تھام چکی تھی۔ کہاں تھے اتنی دیر؟ وہ آنکھوں میں دیکھتے غرائی تو زین نے حلق تر کیا۔ وہ میری میٹنگ شازیہ انصار کے ساتھ تھی نا میٹنگ؟ اس کی بات کاٹتے وہ چیختے ہوئے بولی۔ وہ جان، وہ سمجھ ہی نہیں پایا وہ کیا بولے۔ میں صبح سے انتظار کر رہی تھی، احساس ہے آپ کو؟ سوری جانم، مجھے سچ میں آئیڈیا نہیں تھا، ورنہ میں کبھی نہ جاتا۔ مجھے خود بہت افسوس ہے کہ اتنے قیمتی لمحات ضائع ہو گئے۔ وہ واقعی پچھتایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا ملن کی راتیں کم اور ہجر کی گھڑیاں زیادہ ہیں۔ آپ میٹنگ کے بعد لنچ پر بھی چلے گئے اس کے ساتھ؟ محرمہ کی بات پر زین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ تو میٹنگ ہو گئی تھی اور وہ انسسٹ کر رہی تھی، پر تم میری جاسوسی کر رہی ہو۔ اس کی بات پر محرمہ مسکرائی۔
آئندہ آپ کسی کے ساتھ لنچ ڈنر وغیرہ پر نہیں جائیں گے۔ اور ہاں کر رہی تھی جاسوسی، شوہر ہینڈسم ہو تو نظر رکھنی پڑتی ہے، لاپرواہی سے کہتے وہ کندھے اچکا گئی۔ اچھا تو ایک کال کر دیتی آ گئی تھی تو۔ وہ بھی اب اپنی ٹون میں آیا تھا۔ شازیہ انصاری کے ساتھ ڈیل کینسل کر دیں۔ لہجے میں چھپی جلن زین نے بخوبی محسوس کی۔ یار وہ ڈیل ضروری، مجھ سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کی بات کاٹتے وہ سدھی لہجے میں کہتی اسے پریشان کر گئی تھی۔ تم سے زیادہ ضروری کچھ بھی نہیں، کینسل کر دوں گا۔ اوکے، پر تم کچھ بھی مت سوچو۔ وہ ایک بار پھر اس کی بات کاٹ گئے، اور یہی تو اس کی کمزوری تھی، جس چیز کی اجازت وہ کسی کو نہیں دیتا محرمہ وہ جان بوجھ کر کرتی تھی۔ شاید چیک کرتی تھی کہ وہ کتنا برداشت کر سکتا ہے۔ میں کل صبح چلی جاؤں گی زین۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اسے انہماک سے دیکھتے وہ آہستہ آواز میں اسے جدائی کی نوید بھی سنا چکی تھی۔ میں بہت خوش ہوں محرمہ، کئی لمحے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ وہ خوشی سے کہتا اسے باہوں کے حصار میں لے چکا تھا۔ ان چند لمحوں کو وہ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آہستہ سے اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا۔ دھیرے دھیرے وقت کی سوئیاں سرک رہی تھیں، وہیں دونوں وجود ایک دوسرے میں گم تھے۔ محرمہ اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں ڈالے اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ محرمہ کی سمندری خمار زدہ آنکھیں اس کے وجیح چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ میرے لیے بہت خاص ہو تم، زندگی کا احساس ہو تم، ملتا دل کو جو سکون وہ راحت ہو تم، خوشیوں بھری برسات ہو تم، چاہتوں کا ذریعہ ہو تم، جینے کا آسرا ہو تم، زندگی میں لائی روشنی ہو تم، روح میں سمائی چاہت ہو تم۔ سنو، میرے لیے بہت خاص ہو تم۔ کہنے کو خاص بس عام سا لفظ ہے، مگر جانا میرے لیے خاص سے بھی زیادہ خاص ہو تم۔ از قلم ہنی الیاس۔ زین، آئی لو یو سو مچ، وہ شدت سے کہتے اس کے سینے سے لگی تھی، جبکہ اس کے اعتراف پر وہ مسکرایا اور اسے باہوں میں بھرے بیڈ پر آرام سے لٹایا تھا۔ خود بھی اس کے ساتھ ہوتے اسے حصار میں لیا اور پیار سے اسے دیکھنے لگا۔ اپنا اور ہمارے بچے کا خیال رکھنا، بہت دل بڑا کر کے بھیجتا ہوں میں تمہیں۔ اس کے چہرے پہ آئی لٹوں کو کانوں کے پیچھے کرتے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا۔ وہ کہہ تو گیا تھا، اس بات سے انجان کہ اب واقعی دل بڑا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ زین، اس کی ہلکی سرگوشی پر زین نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر وہ اتنا ہی بول پائی، مجھے بات کرنی ہے آپ سے پلیز۔ کہو جانم، سن رہا ہوں۔ اس کے گال سہلاتا وہ کوہنیوں کے بل اونچا ہوتا اس سے استفسار کرنے لگا۔ کیا شوہر کے مرنے کے بعد ساری زندگی اس کی بیوہ بن کر گزار دینا صحیح ہے؟ کیا لڑکی کا جینے کا حق ختم ہو جاتا ہے جبکہ شوہر پر ایسا کوئی اصول لاگو نہیں ہوتا؟ اس کی بات پر زین نے حیرت زدہ آنکھوں سے دیکھا، پھر خود کو سنبھالتا سیدھا ہوا۔ جان، کیا کہنا چاہتی ہو؟ سیدھی طرح سے کہو، ایسی باتیں مجھے بے چین کرتی ہیں۔ آئی ایم سوری یار، پر میں تمہارے معاملے میں بہت سیلفش ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم اپنی آخری سانس بھی میرے نام کی لو۔ وہ اس کے بال سہلاتا اسے اپنا حال سنا رہا تھا، جو خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میں عشا آپی کی بات کر رہی ہوں، ان کا بھی خوشیوں پر حق ہے۔ واصل نے کبھی انہیں شوہر کا مان نہیں دیا، اور جہاں تک ہماری بات ہے تو میں آپ کے علاوہ زندگی کا ہی تصور نہیں کر سکتی، تو اس کے بعد کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کی بات مکمل کرتے اس نے زین کو چھوا، جس پر وہ مسکرایا۔ عشا سے بات کی ہے تم نے؟ وہ کیا چاہتی ہے؟ زین کے پوچھنے پر وہ اسے گھورنے لگی۔ جب گھر والے سمجھیں گے تو وہ بھی مان جائیں گی۔ اچھا، اور یہ کس کا رشتہ لے کر آئی ہو تم؟ زین اسے شکی نظروں سے گھورتا بولا۔ آپ مجھ جیسی معصوم بیوی پر شک کر رہے ہیں؟ معصوم تو نہ کہو یار، ورنہ مجھے معصوم لفظ پر ضرور شک ہوگا۔ زین کی بات پر اس کا منہ صدمے سے کھل گیا۔ میں نہیں کر رہی آپ سے ہرگز بھی کوئی بات، وہ رخ موڑے خفگی سے بولی۔ زین نے اسے پیچھے سے حصار میں لیا۔ مانو بلی، ابھی ناراض مت ہو، صرف آج ہی کی رات ہے، کبھی فرصت سے ناراض ہو جانا۔ میں زہیب کے لیے کہہ رہی ہوں۔ زہیب؟ پر وہ کیوں؟ زین کی بات پر اس نے الف سے لے کر یہ تک ساری کہانی اس کے گوش گشار کر دی۔ تم بے فکر ہو جاؤ اور سب بھول جاؤ، میں گھر والوں سے بات کر لوں گا۔ ناؤ جسٹ فوکس آن می۔ صبح جب زین کی آنکھ کھولی تو وہ بیڈ پر اکیلا تھا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ دماغ نے تیزی سے کام کرنا شروع کیا۔
کھڑے ہوتے پورے کمرے کا جائزہ لیا اور اس کے جانے کا یقین ہوتے ہی دوبارہ بیڈ پر گر گیا۔ وہ چلی گئی کیونکہ اگر مل کر جاتی تو مشکل ہوتی، اور زین نے برا نہیں منایا تھا کیونکہ وہ اس کی کمزوری نہیں بننا چاہتا تھا۔ اب اس کی بیوی کے آنے سے پہلے اسے اپنے گھر والوں کو عشاء کے رشتے کے لیے منانا تھا، جو یقیناً جنگ جیتنے کے مماثل تھا، پر اب کرنا تو تھا۔ اس نے فون نکال کر ایک کال ملائی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ میری وائف کے آس پاس رہنا، مجھے لمحے کی بھی ڈیٹیلز چاہیے۔ اس کی طرف سے ازباتی جواب پاتے وہ مطمئن ہوتا فریش ہونے چلا گیا، اس بات کے بے خبر کہ ایک قیامت اس کی منتظر ہے۔ کیا ہر طرح کی حفاظتی تدابیر کے بعد بھی ہونی کو کوئی روک پایا ہے؟ آج وہ ساتوں اٹیک کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھے۔ رات کا پہر پورے شہر پر حاوی تھا۔ خوبصورت طرز میں بنا یہ فارم ہاؤس جس کے سامنے وہ لوگ اس وقت کھڑے تھے مکمل طور پر بند تھا۔ خوبصورت دیکھنے والی یہ چیز اندر سے اتنی ہی بھیانک تھی۔ اس کی خوبصورت دیواریں اپنے اندر کئی معصوموں کی سسکیاں سموئے ہوئی تھیں، کئی آہوں کی یہ آنکھیں دیکھا گواہ تھیں۔ وہ لوگ خاموشی سے بیسمنٹ میں بنائے راستے سے داخل ہوئے تھے۔ فرسٹ فلور پر پارٹی کا ماحول سجا ہوا تھا۔ بڑے بڑے افسران صوفے پر شاہانہ انداز میں بیٹھے ہاتھوں میں حرام مشروب پکڑے سامنے ہوتا رقص دیکھ رہے تھے، جو انتہائی بےہودہ لباس میں اپنی نمائش کروا رہی تھی، جن کے چہروں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ یہ کام بخوشی کر رہی ہیں، وہیں ساتھ ساتھ خود پر گرتی دوشیزاؤں سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان سب نے سرد سے پہلو بدلا۔ وہ سب اچانک سے حملہ آور ہوئے تھے۔ وہیں محرمہ اور ایبا سیکنڈ فلور کی طرف بڑھ گئیں۔ ان کا مقصد ان لڑکیوں کو نکالنا تھا جو یہاں زبردستی لائی گئی تھی۔ ایبا اور محرمہ اوپر جاتے رخ بدل گئی تھی۔ وہ بہادری سے اپنے راستے میں آئے لوگوں کو گراتی گئی تھیں۔ وہیں ان پانچوں نے بھی بھرپور بہادری کا مظاہرہ کرتے بہت جلدی ان پر قابو پا لیا تھا۔ وہ لوگ زیادہ ہونے کے بعد بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، جو حق کے لیے مضبوط بازو لیے کھڑے تھے۔ کئی لوگوں کا وہ کھڑے کھڑے انکاؤنٹر کر چکے تھے، جس کے اب ان کے پاس آرڈرز تھے۔ عمار اور ابرام نے نیچے سب انڈر کنٹرول دیکھا تو اوپر کی طرف بھاگے۔ ایبا اور ابرام ایک دوسرے کو مل چکے تھے۔ ایک کوٹری میں کئی لڑکیاں بہت بری حالت میں تھیں، وہ جلد از جلد انہیں یہاں سے نکالنے میں لگے تھے۔ وہیں عمار نے بھی ایک کمرے سے لڑکیوں کو نکالنا شروع کر دیا۔ محرمہ اسے کمرے کی طرف اشارہ دے کر آگے بڑھ گئی تھی۔ ایک کمرے سے آتی سسکیوں اور دبی دبی چیخوں کی آواز پر وہ جلدی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہاں بیڈ پر موجود لڑکی کی حالت دیکھ کر محرمہ نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ اس کے وجود پر جس قسم کا تشدد کیا گیا تھا، آنکھیں آنسو بہاتے بہاتے سوکھ گئی تھیں۔ وہ بمشکل 20 سال کی لڑکی تھی۔ محرمہ کو لگا کسی نے اس کی روح قبض کر لی ہو۔ اس کے وجود کو بری طرح سے نوچا گیا تھا۔ نہ جانے کس درندے کا کام تھا، پر اس کی حالت کسی کا بھی دل دہلا سکتی تھی۔ ہیلپ کی آواز پر محرمہ فوراً اس کے پاس گئی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس نے چہرے پر ہاتھ رکھے دلاسا دیا، جس پر وہ زور و شور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کی ہلکی آواز اور ہونٹوں کی جنبش محسوس کر کے محرمہ نے کان قریب کر کے سننا چاہا تو اسے اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ مجھے مار دو پلیز، تمہیں اللہ کا واسطہ۔ اٹکتے اٹکتے وہ موت مانگ رہی تھی۔ نہیں، ایسے نہیں کرو، میں تمہارے مجرم کو نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے اعصاب کچھ لمحے کے لیے شل ہوئے تھے۔ تبھی کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ ارحم یزدانی، مشہور پولیٹیشین کا بیٹا۔ ملک کی نامور شخصیت۔ اسے دیکھ محرمہ کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاری اٹھی۔ وہ اس گھٹیا آدمی سے پہلے بھی مل چکی تھی۔ نہ جانے وہ کیسے نیچے سے بچ کے اوپر آ گیا تھا۔ میں نے کی اس کی یہ حالت۔ بول، کیا کرے گی؟ وہ طاقت کے نشے میں چور غرور سے بولا۔ محرمہ نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جو کرب سے آنکھیں میچے ہوئی تھی۔ تم گھٹیا آدمی، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، وہ غصے سے کہتی گن اس کی طرف کر چکی تھی۔ ارے میں تو ڈر گیا۔ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے اس نے بھی اپنی گن سامنے کی۔ وہ بالکل بھی نشے میں نہیں تھا۔ تجھے ایک موقع دیتا ہوں۔ چیز تو بھی کمال کی ہے، بس پچھلی بار ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ کوئی نہیں، کیا خیال ہے پھر چلیں کسی خالی کمرے میں؟ اس کی بات پر محرمہ کے چہرے پر ناگواری اور ماتھے پر بلوں کا جال بچھا۔ میں تجھ جیسے گھٹیا آدمی پر تھوکنا بھی پسند نہ کروں، محرمہ نے نخوت سے کہا۔ جانتی ہو، جو ایک بار مجھے انکار کرے میں اسے دوبارہ منہ نہیں لگاتا، پر تمہیں موقع دے رہا ہوں۔ پوچھ کیوں؟ اپنے کسی کیس کے دوران وہ اس سے پہلے بھی مل چکی تھی، تب بھی اس گھٹیا آدمی نے اسے آفر کیا تھا۔ تب وہ اسے تھپڑ مار کے آئی تھی۔
اور آج وہ دوبارہ اس کے سامنے تھا اور وہی گھٹیا بکواس کر رہا تھا۔ نہیں جاننا مجھے، اب تم بس مرو گے۔ اس کی گن دیکھ وہ بھی اپنی گن سامنے کر چکا تھا، پر حیرت انگیز بات تھی کہ دونوں کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا۔ میں تو پھر بھی بتاؤں گا، آخر کو رشتے میں بھابھی لگتی ہو میری۔ اس کی بات پر محرمہ نے ناسمجھی سے دیکھا۔ حیران ہو گئی۔ ارے چلو میں بتاتا ہوں، تمہارا شوہر میری کلاس کا ٹاپر، شروع سے ہی مجھ سے ایک قدم آگے رہا، ہماری کبھی نہیں بنی۔ مجھے زندگی میں کبھی کسی سے اتنی نفرت نہیں ہوئی جتنی مجھے زین شاہ سے ہے۔ بہت غرور ہے نا اسے اپنے آپ کا۔ جب اس کی عزت اپنے بستر پر سجاؤں گا، سارا بدلہ پورا۔ وہ شیطانی ہنسی ہنستے محرمہ کو مزید اشتعال دلا گیا تھا۔ یو باسٹرڈ، اپنی گندی زبان سے میرے شوہر کا نام مت لینا۔ میں جان دے دوں گی پر اپنی شوہر کی عزت پر حرف نہیں آنے دوں گی۔ وہ غصے سے چیخی۔ گن پر گرفت مزید سخت ہوئی تھی۔ ارے عورت کے معاملے میں بھی مجھ سے ایک قدم آگے ہی رہا۔ اب جس سے میری شادی ہو رہی ہے وہ بھی اس سالے سے ہی پیار کرتی ہے۔ اس کی بات پر محرمہ کے ذہن میں پہلا خیال نور کا آیا تھا۔ وہ سن رہی تھی نور کی شادی کا، پر ارحم یزدانی؟ تم جانتی ہو؟ نہیں، میں بتاتا ہوں۔ میں جانتا تھا آج تم لوگوں کی ریٹ پڑنے والی ہے۔ مجھے کہا گیا تھا آج نہ جاؤں، پر مجھے نور سے ہی پتا چلا کہ زین شاہ کی بیوی کیا ہے، اور بس تمہیں پرسنلی مبارکباد دینے یہاں آ گیا۔ تیرے شوہر کا تو پتا تھا، پر تو بھی اسی میں۔ واہ بھائی، بیوی کو تو ان سب سے دور ہی رکھنا چاہیے، پر یہاں آیا آخر بدلہ لینے کا یہ حسین موقع پھر کب ملتا؟ وہ جانتی تھی نور نے بدلے میں نہیں بلکہ بے وقوفی میں اس آدمی پر بھروسہ کر لیا، کیونکہ اس نے نور کے چہرے پر شرمساری دیکھی تھی۔ معافی مانگتے وقت وہ دوبارہ دھوکہ نہیں دے سکتی تھی، اس بار وہ دھوکہ کھا گئی تھی۔ اف، یہ بے وقوف جذباتی لڑکی ہے۔ بستر پر لیٹی لڑکی بھی ڈر سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اپنی بات مکمل کرتے اس نے گن کا رخ پیٹ کی جانب کیا۔ پریگننٹ ہونا تم؟ ویسے میں نے تم سے کیا پوچھ رہا ہوں، کل ہی تو مٹھائی کھائی ہے اسی خوشی میں۔ بہت خوش تھا تمہارا شوہر، نہیں؟ تمسخر بھرا لہجہ۔ محرمہ کی آنکھوں میں بے ساختہ خوف ابھرا۔ آنکھیں بند کرتے اسے رات کے وہ لمحے یاد آئے جس میں وہ اپنے بچوں کی باتیں کر رہے تھے۔ زین کے الفاظ دماغ میں گھومنے لگے۔ میری 2 بیٹیاں ہوں گی، دیکھنا میں اپنی پرنسس کو تم سے زیادہ پیار کروں گا۔ آؤ نام ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ ہاں بیٹا تم رکھ لینا، بیٹی میری ہوگی۔ بالکل، دیکھنا کتنے پیار سے رکھوں گا۔ زین کی خوبصورت سرگوشیاں۔ ارحم یزدانی کی آواز سنائی۔ ایک رات گزار لو، جان بخشی ہو جائے گی۔ ایک خباثت بھری نظر۔ اپنے کمانڈر کی بات یاد آئی۔ اس ملک و قوم کی حرمت سب سے بڑھ کر، اپنی جان سے بھی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ کوئی خوف نہیں تھا، بس چیلنج تھا کہ ہمت ہے تو چلا گولی۔ گولی چلی اور محرمہ کی دل دہلا دینے والی چیخ گونجی تھی۔ ارحم یزدانی ایک پل کے لیے حیران ہوا تھا، پر اپنی پر ڈٹا رہا۔ دونوں گن سے گولیاں چلی۔ محرمہ کی گن سے نکلی 2 گولی ارحم یزدانی کے دل پر لگی تھی، وہیں ارحم کی دونوں گولیاں محرمہ کے پیٹ پر لگی تھیں۔ ارحم درد بھری مسکراہٹ لیے نیچے گرتے دم توڑ گیا، وہیں محرمہ کی گرتے ہی دردناک چیخ نکلی تھی۔ حسد اور جلن کی آگ میں انسان خود تو جلتا ہے، دوسروں کو بھی جلاتا ہے، اور یہی ارحم یزدانی کے ساتھ ہوا تھا۔ ہر چیز کے باوجود وہ حسد کی آگ میں جلتا فنا ہو چکا تھا۔ ابرام اور عمار جو اوپر کی طرف سارے کمرے چیک کر رہے تھے چیخ کی آواز پر رکے۔ عمار کو سانس رکتی محسوس ہوئی، خون کی کشش تھی، اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ بہن کی پکار پر وہ دیوانہ وار بھاگتے ہوئے کمرے پار کر رہا تھا۔ محرمہ آنکھیں کھولے درد سے تڑپتے بس کسی اپنے کو دیکھنے کے انتظار میں تھی۔ عمار نے اسے دیکھتے خود میں بھینچا۔ میرو، میری جان آنکھیں مت بند کرنا، آئی ایم ہیئر، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اسے کہتا اٹھائے تیزی سے باہر کی طرف بھاگا اور ایمبولینس میں اسے وہاں سے لیے نکل گیا۔ باقی ٹیم ممبرز بھی ان کے پیچھے سیکرٹ ہاؤس روانہ ہوئے جہاں محرمہ کا ٹریٹمنٹ ہونا تھا۔ ان کا آپریشن کامیاب رہا تھا، وہ اپنا مشن سکسیسفلی کر چکے تھے۔ محرمہ کا آپریشن چل رہا تھا، وہ سب پریشانی کے عالم میں باہر کھڑے تھے۔ عادل خان زادہ بھی اس وقت چھٹی پر اپنے فلیٹ میں تھے، وہ بھی تقریباً کچھ ٹائم بعد یہاں پہنچتے تھے اور بہت صبر سے کھڑے تھے۔ یہ ان کا خواب تھا کہ ان کی بیٹی آرمی جوائن کرے، پر اس کی حالت پر ان کا دل تڑپ رہا تھا۔ ابھی تو انہیں اتنی بڑی خوشی ملی تھی۔ وہ بہت ضبط سے کھڑے تھے، گھر میں کسی کو بھی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔
مل بھی جاتی تو ملنے نہیں دیا جاتا، اسی لیے بتانا فضول تھا۔ پر کوئی تھا جو وہاں سے ہٹ گیا تھا، جسے لگا کہ یہ بات کسی کو بتانی ضروری ہے۔ حویلی میں سب اس وقت ڈنر کر رہے تھے۔ زین کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے۔ زین، کیوں پریشان ہو رہے ہو بچے؟ دادی نے پیار سے پوچھا۔ کچھ نہیں دادی، دل بہت گھبرا رہا ہے۔ کافی دیر سے ہی اس کی یہی کیفیت تھی۔ اسے فضا میں آکسیجن کی شدت سے کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنی حالت پر وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ کافی دیر سے وہ اپنے خاص بندے کو کال بھی کر رہا تھا، پر وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا، تبھی پریشانی اور بڑھی تھی۔ ارے کچھ نہیں بچے، تھوڑا سا آرام کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اما سائیں کی بات پر اس نے اس بات پر سر ہلایا۔ اچانک اس کا فون رنگ ہوا۔ ابرام کا نمبر تھا، لیکن آگے سے جو اطلاع ملی اسے لگا وہ واقعی سانس نہیں لے پائے گا۔ سب حیرت سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ رہے تھے۔ میں آتا ہوں، سینڈ دا ایڈریس، اس نے اٹکتے اٹکتے کہتے فون بند کیا۔ فون بند ہوتے اس نے موبائل میں نوٹیفیکیشن دیکھی تو اسے خود پر افسوس ہوا، کیونکہ یہ خبر اسے ایڈریس کے ساتھ 20 منٹ قبل مل چکی تھی۔ کیا ہوا بچے؟ دادا نے پریشانی سے پوچھا۔ سبھی اس کے جواب کے منتظر تھے۔ کچھ نہیں، بس ایک ضروری کام ہے، دعا کیجیے گا۔ وہ کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، تبھی کچھ بھی بتائے بغیر کار کی چابی لیے تیزی سے نکلا۔ اس کی گاڑی اس وقت ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بس جلد از جلد اپنی جان سے عزیز بیوی کے پاس جانا چاہتا تھا، وہ لڑکی جو اس کی روح کا حصہ تھی، اور وہ جانتا تھا کہ وہ ہوش میں آتے ہی اسے پکارے گی۔ محرمہ کو آپریشن ہو گیا تھا، وہ خطرے سے باہر تھی۔ یہ خبر سن کے سب کی جان میں جان آئی۔ وہیں بچے کے نہ بچنے کا افسوس بھی تھا، پر ایسا ہونا تھا، کیونکہ جیسے گولی لگی تھی بچے کے بچنے کے چانسز نہیں تھے۔ پر یہ وقت صبر سے کام لینے کا تھا۔ اسے ہوش آیا تو سب سے پہلے عمار کمرے میں گیا، کیونکہ عادل صاحب میں اسے ٹوٹتے بکھرتے دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میرو کیسی ہو؟ پیار سے اس کے پاس بیٹھتے استفسار کرنے لگا۔ میرا بچہ نہیں بچانا؟ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ البتہ آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھے۔ میرو صبر کرو، تمہیں تو اللہ پر بہت بھروسہ ہے نا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ دل اپنی اکلوتی بہن کی حالت برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے واقعی بہت کچھ کھویا تھا، ممتا کا احساس ابھی تو ہوا تھا، پر وہ پھر بھی مضبوط لگی۔ اسے بنا کوئی آنسو بہائے۔ زین کو بلا دو، اس نے عمار کی طرف دیکھا۔ عمار کو اس کی آنکھوں میں سفارش نظر آئی۔ وہ اتنا تو جان گیا تھا وہ شخص واقعی خاص تھا، جب ہی اس کی بہن یوں تڑپ رہی تھی۔ وہ بنا کوئی جواب دیے باہر نکل گیا۔ وہیں اس نے کرب سے آنکھیں میچ لی۔ کیسی ہے؟ عادل خانزادہ نے عمار کے باہر آتے ہی اس سے پوچھا۔ وہاں اور بھی سینئرز کھڑے تھے۔ زین بھائی کو بلا رہی ہیں۔ کہاں سے بلاؤں اتنا جلدی؟ وہ پریشانی سے بولا تو ان کے چہرے پر بھی پریشانی آ گئی۔ زین کی گاڑی باہر رکی اور وہ فوراً باہر نکل کر آیا۔ ابرام باہر ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ موسم میں ہلکی ہلکی صبح کی آمیزش تھی۔ بھائی وہ ٹھیک ہے، پر بچے کو نہیں بچا پائے۔ ابرام اپنے سینے سے لگائے اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ بچے کا سن کر جو دکھ تھا، محرمہ کے ٹھیک ہونے کا سن اس نے فوراً شکر الحمدللہ پڑھا تھا اور اسے ہٹاتے اندر کی طرف گیا۔ مجھے میری بیوی سے ملنا ہے، سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ چیخنے کی آواز پر کارنر پر کھڑے عادل خانزادہ اور عمار فوراً باہر کی طرف آئے، جو زین کو جلدی بلانے کا سوچ رہے تھے۔ سامنے اسے تڑپتے دیکھ وہ حیران ہوئے۔ دیکھیے، آپ کی بیوی ایک عورت ہو کر اتنی ہمت دکھا رہی ہیں، آپ کو بھی تھوڑا حوصلہ کرنا چاہیے۔ ملک و قوم کے لیے جان دینا تو خوش قسمتی کی بات ہے، یوں مت کریں۔ قوم کی بہادر بیٹیوں کی عظمت کو سلام ہے جو کبھی ہمت نہیں آتی۔ آپ پلیز تھوڑا صبر رکھیں، میجر شہروز نے اسے سمجھایا۔ اس کی جان کو خطرہ تھا۔ ایسے کیسز کے بعد عموماً ایجنٹس روپوش ہو جاتے ہیں، جب ہی اسے سیکرٹ جگہ رکھا گیا تھا، اسی لیے وہ فورن کو ملنے نہیں دے رہے تھے۔ وہاں سب خاموشی سے کھڑے تھے۔ عمار کو تو اپنی بہن کی قسمت پر رشک آیا تھا۔ دل بہت خوش تھا اس چاہنے والے کو دیکھ کے۔ نہیں پلیز، میں آپ کی ساری باتوں کا احترام کرتا ہوں، پر ایک بار مجھے میری بیوی سے ملنے دیں، اسے میری ضرورت ہے۔ اب کہ اس نے قدرے دھیما لہجہ اپنایا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے لہجے کی طرف وہاں کھڑا ہر شخص محسوس کر سکتا تھا۔ عادل خانزادہ تو حیران تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کی بیٹی کو ان سے زیادہ پیار محبت کوئی نہیں کر سکتا، پر آج اس شخص کے ہر انداز سے اس کی محبت واضح تھی۔ دیکھیں، میجر شہروز اور کچھ بولتے کے بعد کاٹتے چیخا، تم مجھے روکو گے؟ مجھے؟ لیفٹیننٹ کرنل زین شاہ کو؟ بس بہت ہوا، کب سے سن رہا ہوں، ہٹو اب۔ اس کا کارڈ دیکھتے وہ فوراً سوری سر کہتے پیچھے ہٹ گئے۔
جبکہ سب کو شوق میں چھوڑتا وہ اوپر کی طرف بھاگا تھا۔ سب سے پہلے ہوش میں عمار آیا۔ ابرام کا صدمہ تو کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا بھائی، ماموں آپ جانتے تھے نا؟ کیونکہ ایک وہی تھے جنہیں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ہاں جانتا تھا، بنا شرمندگی کے انہوں نے رسانیت سے کہا۔ ہم سے کیوں چھپایا؟ اور محرمز اسے کتنا برا لگے گا؟ ایبا نے افسوس سے کہا۔ باقی سب بھی سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ تم لوگوں کو نہیں بتایا کیونکہ تمہارا جاننا ضروری نہیں۔ اور رہا سوال محرمہ کا، تو کیا تم لوگوں نے کبھی محرمہ کو کہا کہ وہ زین کو اپنی آئیڈینٹی بتائے؟ نہیں نا، تم لوگ سیکرٹ آفیسرز ہو، اپنی پوسٹ کا ڈھنڈورا نہیں پیٹ سکتے۔ ڈونٹ مکس یور پرسنل اینڈ پروفیشنل لائف، بہیو لائک پروفیشنلز۔ اینڈ ون مور تھنگ، محرمہ نوز ایوری تھنگ اباؤٹ زین۔ وہ اپنی بات کہتے رکے نہیں تھے بلکہ نکلتے چلے گئے تھے، وہاں سب کو شاکڈ چھوڑ کر۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو محرمہ خالی نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کی موجودگی محسوس کرتے تیزی سے اٹھنے لگی، لیکن اس سے پہلے ایک ہی جسم میں اس تک پہنچتا اسے پکڑ چکا تھا۔ ایش آرام سے جان، وہ پیار سے کہتا اسے بٹھاتے اپنے سینے میں چھپا گیا۔ اس کا سہارا ملتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ جو خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی، اس کا سینہ ملتے اپنا سارا غبار اس میں اتارنے لگی۔ ہاں وہ مضبوط تھی، اس نے کسی پر اپنی کمزوری ظاہر نہیں ہونے دی تھی، پر یہ شخص تو اس کا محرم تھا، اس کا لباس، پھر اس سے کیسا پردہ۔ دونوں کا غم بھی تو سانجھا تھا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ہم سفر تھے۔ زین میں آپ کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکی۔ اس نے نیلی نم آنکھوں سے زین کو دیکھا۔ نہیں میری جان، اللہ تعالیٰ کی امانت تھی، اس نے واپس لے لی، پر تمہیں پھر سے تحفے کی صورت میں دے دیا۔ یو آر مائی پرائڈ۔ اسے خود میں سمیٹتے اس سے پیار سے سمجھانے لگا۔ تم ہی جان ہو میری، تم ہی میرا عشق، میرا سکون، میری دعاؤں کا پہلا نام۔ تمہاری زندگی میرے لیے خدا کا دیا تحفہ ہے۔ وہ شدت سے کہتا اسے خود میں بھینچ گیا تھا۔ اس نے زین کو سب کچھ بتا دیا، بس نور کا پارٹ اسکپ کر کے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بے وقوفی پر وہ اسے غلط سمجھنے لگے۔ زین کو خود پہ غصہ آیا، وہ ارحم یزدانی کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اسے جاننے کے لیے اس سے فیملی تعلقات بنائے تھے، پر اسے نہیں پتا تھا کہ وہ غلیظ آدمی اس کی بیوی تک پہنچ جائے گا۔ اپنی ایک لاپرواہی پر اسے سخت غصہ آیا تھا کہ کاش وہ ارحم کو پہلے ہی اس سب سے نکال دیتا، پر جو اللہ کو منظور ہو۔ ایک ہفتہ یہاں گزارنے کے بعد وہ اسے حویلی لے آیا تھا۔ اس ایک ہفتے میں وہ اسے کافی حد تک سنبھال چکا تھا۔ حویلی میں تو سب ہی سن ہو گئے تھے۔ یہ خبر سن کر آخر ان کے گھر کی پہلی خوشی تھی، پر زین نے سختی سے فون پر کہہ دیا تھا کہ محرمہ سے اس کا ذکر نہ کیا جائے، اور کسی نے کہا بھی نہیں، کیونکہ سب سے بڑا نقصان اس کا اپنا ہوا تھا۔ اس کا درد سب سے زیادہ تھا، پر اسے کہہ کر مزید تکلیف دینے کے کیا تک، سب اس سے اچھے سے مل رہے تھے۔ وہیں نور کے لیے سب کو برا لگا تھا، کیونکہ اس نے ارحم یزدانی کو سوچنا شروع کر دیا تھا، پر ایک بار پھر اس کا دل ٹوٹا تھا۔ پر وہ محرمہ سے شرمندہ تھی، اس نے بہت رو رو کر معافی مانگی تھی۔ اس نے جانے انجانے میں ایک بار پھر محرمہ کو تکلیف دے دی تھی۔ در حقیقت تو وہ ارحم کے ہاتھوں بے وقوف بن گئی تھی جو اس کے جذبات سے کھیل رہا تھا۔ محرمہ نے اسے معاف کر دیا تھا۔ ایک تو وہ شرمندہ تھی، دوسرا جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اب نفرت اور بدلے میں کچھ نہیں رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ گزرتے وقت کے ساتھ گھر کا ماحول بدل گیا تھا، کیونکہ شادی کا سیزن شروع ہو گیا تھا۔ وہیں دو خوشخبریاں تھیں، وہ تھیں ہورائمہ کی پریگننسی، جس نے حویلی کی فضا خوشگوار کر دی تھی، دوسری طرف ایبا کی طرف سے گڈ نیوز تھی۔ وہ تو یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی، اس کے لیے سب معجزہ تھا جو اس کی زندگی میں ہو گیا تھا۔ سمیر نے زین سے نور کے لیے بات کی تھی، وہ سب جانتے ہوئے نور کو اپنانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ نور سے واقعی پیار کرنے لگا تھا، اور زین کو اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ تھا۔ وہیں دعا، ہادی اور زہیب عشا کی بھی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ حویلی والے مان گئے تھے، مانتے بھی کیوں نہ، کیونکہ وہ کسی اور کی بیٹی کی بد دعا لیتے۔ نور کی شادی کا ہر فنکشن حویلی میں بہت دھوم دھام سے ہوا تھا، اور زین نے بھائی کی طرح اسے قرآن کے سائے میں رخصت کیا تھا۔ وہ اس وقت سمیر کے کمرے میں گھبرائی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ سمیر نے آتے ہی اپنی بات سے اس کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ میں آپ کا ماضی جانتا ہوں، پر ایک بات کہوں گا آپ سے، آج کے بعد ہمارے درمیان کوئی ماضی نہیں آئے گا، بس ہمارا مستقبل ہوگا، اور یہ حال جو آپ کے ساتھ ہے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بدلے میں محبت نہ سہی، بس تا عمر کی وفاداری چاہتا ہوں۔ دیں گی نا؟
اس کی بات پر نور نے اس بات میں سر ہلایا تو سمیر نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ مایوں کی رات۔ بلیک جینز پر بلیک شرٹ، اس پر بلیک ہوڈی سے خود کو کور کیے وہ آہستہ آہستہ ہاسپٹل کے وی آئی پی ایریا میں جا رہا تھا۔ وہاں کھڑے چاقو چوبند گارڈز کو اس نے بڑی ہوشیاری سے بے ہوشی کا انجیکشن دیا تھا۔ روم میں انٹر ہوتے نظر بیڈ پر لیٹے وجود پر گئی تو شہد رنگ آنکھوں میں خون اتر آیا۔ سامنے لیٹا شخص اس کی خوشیوں کا قاتل تھا۔ وہ لمبے ڈگ بھرتا اس تک پہنچا تھا، چاقو نکال کر آہستہ اس کے چہرے پر پھیرنے لگا۔ مسلسل بے چینی محسوس کرتے سامنے لیٹے وجود کی آنکھ کھل گئی، پر سامنے ہوڈی والے شخص کو دیکھ کر اس کے حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے۔ کون؟ اٹکتے اٹکتے پوچھا، چہرے پر مسلسل چاقو کی حرکت محسوس کر کے اس کا دماغ چل ہو رہا تھا، وجود میں جیسے چیونٹیاں رینگ رہی ہوں۔ تیری موت، گمبھیر لہجے میں کہتا وہ مقابل کے ہوش اڑا گیا تھا۔ جب اپنے وجود میں کوئی حرکت محسوس نہ ہوئی اور آواز نے ساتھ چھوڑ دیا تو وہ تیز تیز نفی میں سر ہلانے لگا۔ میری خوشیاں چھین لی مجھ سے، تیری وجہ سے میری بیوی کے اتنے آنسو بہہ گئے۔ ویسے تو تھا ہی قاتل، زانی، معصوم لڑکیوں کو نشانہ بنانے والا، لیکن یہ سزا جو تجھے ملے گی یہ زین شاہ کی بیوی کو تکلیف دینے کی ہوگی۔ وحشتناک خاموشی اور اس پر گونجتی اس کی وحشت سے بھرپور آواز، ارحم یزدانی کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا، پر آج سامنے والا بھی صفاق ہو گیا تھا۔ زین نے سب سے پہلے اس کی زبان باہر نکال کر چاقو سے کاٹ دی۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ یہ سزا ہے میری بیوی کے بارے میں گھٹیا الفاظ نکالنے کی۔ آج صبح ہی وہ اس روم کی ساری ریکارڈنگ دیکھ چکا تھا۔ نور پر اسے بہت غصہ آیا، پر محرمہ کے چھپانے کی وجہ سے وہ اس طرف سے خاموش ہو گیا۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑا۔ انہی ہاتھوں سے تو نے میری بیوی پر گولی چلائی تھی نا؟ یہ انگلیاں تھیں جس سے ٹریگر دبایا تھا؟ زین کے لفظ اسے ڈرا رہے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا، پر وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ زین نے برق رفتاری سے 3 انگلیوں کے ناخن اکھاڑ دیے۔ تکلیف کی شدت سے اس کے آنسو بہہ نکلے، پر آواز تو کہیں کھو گئی تھی۔ اب باری آتی ہے اس سزا کی جو تو نے ان معصوم لڑکیوں کے ساتھ کیا۔ تجھے ذرا افسوس نہیں آیا نا ان معصوموں کے وجود کو نوچتے ہوئے؟ اب تجھے احساس ہوگا درد کا، شدت سے۔ مجھے کہیں سے خبر ملی تھی کہ ایک لڑکی نے تجھے انکار کیا تو نے اس پر ایسڈ پھینکوا دیا ہے نا؟ زین کی آواز پر اسے اپنا ایک اور گناہ یاد آیا۔ وہ ڈرا اور ہراساں نظروں سے زین کو دیکھ رہا تھا، جو بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے اس کے لیفٹ فیس پر ہاتھ پہ موجود شیشی پھینک چکا تھا، اور یہیں ارحم کی بس ہوئی تھی۔ دل نے اب جا کر اس لڑکی کا درد محسوس کیا جو تکلیف اور درد سے چیخ رہی تھی، پر تب وہ وقت کا فرعون بنا بیٹھا تھا، بھول گیا تھا اپنے رب کے انصاف کو۔ زین اپنا کام کرتے باہر نکل گیا، ساتھ ہی باہر کے گارڈز کو سگنل دے دیا کہ وہ اندر جا کر چیک کر لیں۔ شہاب یزدانی اپنے بیٹے کی حالت پر تڑپ گئے تھے۔ وہ بچ گیا تھا، لیکن موت جیسی زندگی اس کا مقدر بن گئی تھی۔ نہ جانے اب اس نے کب ریکور کرنا تھا، پر اس سبق نے اسے دوسروں کا احساس ضرور سکھا دیا تھا۔ فاتح اور ابرام نے اپنی اپنی بیویوں کو ہتھیلی کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ شادی کے ٹائم بھی انہیں اپنی ہیل پہننے کی خواہش مارنی پڑی تھی، کیونکہ انہیں پرمیشن نہیں ملی تھی۔ جب ہی ان کا منہ پھولا ہوا تھا۔ ایبا کی تو حالت بری ہو گئی تھی، فاتح اسے نظر سے اوجھل ہی نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس کی ساری شرارتیں بند ہو گئی تھیں۔ وہیں محرمہ لہلہاتی چہچہاتی ہر جگہ گھوم رہی تھی، اور ان دونوں کا دل کلس رہا تھا شادی نہ انجوائے کرنے پر۔ بلیک کلر کی چھوٹی شرٹ پر بلیک کلر کا لہنگا اور اس پر اورنج رنگ کا کامدار دوپٹہ کندھے پر لے رکھا تھا، ساتھ بلیک کلر کی ہیل پہنے، چہرے پر لائٹ سا میک اپ اور اورنج پھولوں کا زیور پہنے وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج تو انہوں نے خوب ہلہ گلا کیا تھا۔ آدھی رات تک ناچ گانے کا ماحول چلتا رہا تھا۔ زین بیچ میں ہی کہیں چلا گیا تھا۔ پہلے لڑکیاں ڈانس کریں گی، پھر لڑکے۔ ہادی کے کہنے پر سب نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ محرمہ اور رحمہ نے وہ تو لانگ وے میں لاچی پر ڈانس کر کے خوب رونق لگائی تھی۔ ایبا اور حرائمہ منہ کے ڈیزائنز بناتے انہیں دیکھ رہی تھیں، اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھیں، اور ساتھ ہی دلہن نے مہندی بھرے ہاتھوں کو پھیلائے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ عشا یہاں نہیں تھی، کیونکہ اس کی ساری رسمیں حویلی کی طرف سے ہوئی تھی، اور حویلی کے اصولوں کو مد نظر رکھتے انہوں نے اسے تو نہ بلایا تھا، پر سب نے خوب شغل مچایا۔ وہ لوگ فارم ہاؤس میں رکے ہوئے تھے، جہاں ان کے کزنز وغیرہ بھی تھے۔ سارے بڑے اوپر کے کمروں میں تھے، جبکہ ینگ پارٹی نے اپنی محفل گارڈن میں سجائی ہوئی تھی۔ اب لڑکوں کی باری آئی تو سارے لڑکوں نے ساتھ مل کر خوب دھمال مچایا، جس پر ہادی یعنی کہ دلہا صاحب پیش تھے۔
रात के पहर सब अपने कमरे में आराम के गर्ज से चले गए थे, क्योंकि कल बारात थी और लड़कियों को ग्लो भी चाहिए था। जैन रात को वापस कमरे में नहीं आया था। जब भी बिना चेंज किए वो वैसे ही लेटे हुए उसका इंतजार करने में लगी रही। पैर उसके नीचे लटक रहे थे। जैन कमरे में आया, बिना इधर उधर देखे वो वॉशरूम में बंद हो गया। थोड़ी देर बाद वो नहा के ग्रे ट्राउजर में शर्टलेस बाहर आया और शीशे में खड़ा बाल साफ करने लगा। हल्का हल्का पानी का कतरा उसके चेहरे पर गिर रहा था। शीशे से उसकी नजर उसके बीवी के आड़े तिरछे लेटे वजूद पर गई। उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो उसका इंतजार कर रही थी। वो मजबूत कदम लेता उस तक आया, उसके नाजुक पैरों को ऊपर किया। दुपट्टा पिन से कंधे पर लगा था। उसकी इतनी लापरवाही पर जैन को गुस्सा भी आया। क्या पता कि उसे नींद में चुभ भी सकता था। आराम से दुपट्टा उसके वजूद से जुदा करके कॉर्नर पे रखा और ज्वेलरी उतारने लगा, क्योंकि मोहरमा ने कुछ उतारने की जहमत नहीं की थी। उसके हाथों का लम्स महसूस करते उसने मंदी मंदी आंखें खोली। वो बस चूड़ियां उतार रहा था। फिर आराम से बारीक पायल उतारी और उसके नाजुक पैरों को हल्का सा चूमा तो वो झट से उठ के बैठ गई। जैन, ये नहीं, उसने आहिस्ता से कहा तो जैन के लब मुस्कुराए। बातें करो मुझसे, ये सब छोड़ो, मेरा इंतजार कर रही थी। उसका ध्यान हर तरफ से भटकाकर अपनी तरफ मबजूल करवा चुका था। क्या करके आ रहे हैं? उसने आंखें छोटी करके पूछा तो जैन की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो उसका हर अंदाज पहचानती थी। नॉट फेयर जानम, तुम अपने मासूम शौहर पर शक कर रही हो। उसे बेड पर लेटाते उस पर झुकते मासूमियत से बोला। कुछ देर पहले वाली सफाकियत कहीं नहीं थी चेहरे पर। मासूम और आप? ना करे मुर्शिद साहब, मुझे मासूम लफ्ज पर जरूर शक हो रहा है। उसी का जुमला उसे लौटाते वो इतराते हुए उसे देखने लगी तो वो हंस दिया। छोड़ो, ये बताओ मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? सब बताऊंगी, पहले ये बताएं यहाँ क्या करके आ रहे हैं। वो इतना तो जान गई थी कि कुछ है, और अब वो सुने बगैर रहती नहीं, इसीलिए बताना जरूरी हो गया। अपने बच्चे के कातिल को सजा देकर आ रहा हूं। उसके माथे से माथा टिकाए वो बाहरी लहजे में सरगोशी करता बोला तो मोहरमा ने हैरानी से उसे देखा। क्या अरहम यजदानी जिंदा था? पर कैसे? मैंने खुद... वो आगे बोल नहीं पाई। हाँ, क्योंकि दुनिया में चंद % लोग ऐसे होते हैं जिनका दिल लेफ्ट की जगह राइट पर होता है। अरहम भी उन्हीं लोगों में से था, और जब रिकवर्ड लोगों में वो नहीं मिला तो मुझे यकीन हो गया शहाब यजदानी उसे बचा कर ले गया है, पर वो मुझसे नहीं बचा सका। उसके जिक्र पर जैन के चेहरे पर एक बार फिर सख्ती धर आई थी। वो सब याद आते मोहरमा की आंखों से फिर से आंसू बह निकले। रोना नहीं अब माय ब्रेव लेडी। लबों से उसके आंसू चुनते उसे खुद में भींच लिया। ज़ुहैब और हादी की शादी की डेट सेम थी। दोनों को एक ही दिन हल्दी लगाई गई थी। वहीं मोहरमा दोनों फंक्शन में बारात वाले दिन लड़कों वालों की तरफ से, जबकि वलीमे वाले दिन लड़की वालों की तरफ से शामिल हुई थी। उसके बकौल इसे दोनों फंक्शन में फुल VIP प्रोटोकॉल चाहिए, जो उसे मिला भी था। जैन तो उसे खुश होते देख ही खुश हो गया था। बारात के टाइम दुल्हनों को पहले स्टेज पर बिठा दिया गया था। दोनों अपने अपने स्टेज पर बैठे अपने अपने महरम का इंतजार कर रही थी, क्योंकि निकाह उनका मायों वाले दिन हो चुका था। इशा डीप रेड कलर के लहंगे में डार्क ब्राइडल मेकअप में नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। वहीं दुआ पर सफेद रंग में अप्सरा जैसा रूप चढ़ा था। बाकी सारी लड़कियों ने थीम सेट करके डिफरेंट कलर के फ्रॉक पहने थे। मोहम्मद मेहरून रंग के फ्रॉक में डार्क स्मोकी मेकअप समेत जैन की पूरी तवज्जो खुद पर मबजूल करवा चुकी थी, जो पूरी तरह से सिर्फ उसकी तरफ मुतवज्जे था, जो खुद ही ब्लैक टेक्सडो में हुस्न का देवता महसूस हो रहा था, और नजर उस बीवी पर थी जो उसे इग्नोर किए हुई थी। पर वो भी रात को हिसाब चुकता करने का सोच चुका था। अचानक से हॉल की लाइट बुझी और फोकस में मेन गेट पर हुआ, जहां से दोनों दुल्हा एंटर हुए थे। ये आइडिया हादी का था, जिसमें वो हमारे शरीफ से ज़ुहैब को भी शामिल कर चुका था। दोनों ही ब्लैक रंग की शेरवानी में कयाम उठा रहे थे। सारी लड़कियों की हसरत भरी नजरें दुल्हों पे टिकी थी। आहिस्ता से उन दोनों ने पैरों से स्टेप्स लेना शुरू किया, जिनका रुख स्टेज की जानिब था, और पीछे से DJ ने स्पीकर ऑन किया था। वहीं हॉल में सबकी सीटियों की आवाजें गूंजी। तेरे घर आया, मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने, मेरी धड़कन क्या बोले, सुन सुन सुन। उनके पीछे बाकी लड़के भी आकर स्टेप्स लेने लगे थे, सिवाय जैन के, जो एक साइड पर खड़ा मुस्कुराती नजरों से सब देख रहा था। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। दोनों के डांस स्टेप्स इतने परफेक्ट थे
کہ سب کی ستائشی بھری نظریں انہیں پر ٹکی تھی۔ یہ دل چلے گا اب نہ کوئی بہانا، چھوری کو ہوگا اب ساجن کے گھر جانا، ماتھے کی بندیا کیا بولے سن سن سن۔ دونوں نے باقاعدہ ماتھے پر بندیا کا اشارہ کیا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ساجن جی گھر آئے، ساجن جی گھر آئے، دلہن کیوں شرمائے، ساجن جی گھر آئے۔ دونوں کے رکتے سٹیپس کے ساتھ گانا بند ہوا تھا اور ہال کی لائٹ آن ہوئی تھی، ساتھ ہی ہال میں تالیوں اور سیٹیوں کا شور گونجا تھا۔ دونوں پوری شان سے اپنی اپنی دلہنوں کے ساتھ جا کر براجمان ہوئے تھے۔ وہیں اچھے سے فوٹو شوٹ اور کھانے کے بعد فنکشن اختتام کو پہنچا تھا۔ عشا کو ابرام نے بہن کی طرح رخصت کیا تھا، وہیں دعا کے اکلوتے ہونے کی وجہ سے فاتح نے بھائی کا فرض ادا کیا تھا۔ ہادی کی تو دو بہنیں ساری رسمیں کر رہی تھیں، وہیں سالی والی رسم محرمہ نے کی تھی، وہی اپنے ازدی شرارتی موڈ میں آ کر۔ سارے فنکشن میں سب نے خوب انجوائے کیا تھا۔ محرمہ نے ولیمے والے دن بلیک کلر کی ساڑی پہنی تھی جس پر اس کا خوبصورت سراپا بہت پیارا لگ رہا تھا اور اس پر اس کے کھلی سلکی بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہیوی ڈارک میک اپ کیے وہ زین کا دل دھڑکا رہی تھی۔ وہ تو بس کمرے میں جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر جیولری اتارتے دیکھ زین تیزی سے اس کے پاس پہنچا تھا۔ نہیں مادام، آج نہیں، آج آپ کو کسی زحمت کی ضرورت نہیں، ان سب کے لیے خادم ہے نا، وہ بوجھل لہتے میں کہتا محرمہ کے ہوش اڑا گیا۔ دل یہ میرا تیرے دل سے جا ملا ہے، رب سے جس کو مانگا تو وہ صلہ ہے، تقدیر جب سے تجھ سے جڑی ہے، جام محبت زہے عاشقی ہے۔ دعا آئی کانٹ بلیو تم اب صرف میری ہو۔ ہادی کی ایکسائٹمنٹ پر دعا مسکرائی۔ کہنا ہے وہ اس کے نزدیک ہوتا اس سے پرمیشن مانگ رہا تھا۔ نو وے، پہلے منہ دکھائی۔ وہ ہاتھ آگے کیے ایک ادا سے بولی، اس منہ کے لیے منہ دکھائی؟ ہادی کی بات پر دعا نے اسے کوہنی ماری۔ آہ ظالم عورت، مذاق کر رہا تھا۔ وہ دانت پیستے بولا، عورت نہیں ہوں میں، عورت ہوگی تمہاری بیوی۔ وہ غصے سے چیخی، وہی تو کہہ رہا ہوں ہادی۔ وہ چیخی تو ہادی ہنس گیا۔ آج کی رات بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تھا۔ یہ لے جان۔ پھر ایک بہت پیارا سا ڈائمنڈ بریسلٹ اس کے سامنے کیا جس پر وہ مسکرائی۔ زہیب، میں نے اس دن تمہارے پیار کو ٹھکرایا تھا، وہ کہنے لگی تھی جب زہیب نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی تھی۔ کوئی پرانی بات نہیں، اپنا آنے والا کل سنوارنا ہے جس میں تم ہوگی اور میں، بس کوئی نہیں۔ تم تو میرے خدا کا تحفہ ہو، میرے صبر کا پھل ہو، میرے شکر کی عنایت ہو۔ منت مانگی تھی تم سے شادی کے لیے، نفل کی، 2 رکعت پڑھو گی میرے ساتھ؟ اس کے ہاتھ بڑھانے پر عشا نے جھٹ سے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ آنکھوں سے نمی جھلکنے لگی تھی۔ دل خدا کا شکر گزار ہوا تھا ایسا ہم سفر ملنے پر۔ دونوں نے کھڑے ہو کر نفل ادا کی۔ عشا کی خواہش پوری ہو گئی تھی شوہر کی امامت میں نماز پڑھنے کی۔ 5 سال بعد سب نے اپنے صبر کا پھل پا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ محرمہ اور زین کی 2 جڑواں بیٹیاں جو کہ 3 سال کی تھیں، اشال زین شاہ اور مشال زین شاہ، اور دونوں باپ کی لاڈلیاں تھیں۔ اس نے جیسا کہا تھا ویسا کر کے دکھایا تھا۔ اس کی بے پناہ محبت کا گواہ ہر کوئی تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو سینے سے ہی لگائے رکھتا تھا۔ وہ اپنے باپ کی شہزادیاں ہی تھیں۔ محرمہ کے گھر میں کم رہنے کی وجہ سے وہ دونوں باپ سے زیادہ اٹیچ تھے، وہیں ماں کے بھی دل کا سکون تھی۔ انہی کی شرارتوں سے تو حویلی میں رونق تھی۔ ابرام اور حرائمہ کے 2 بچے تھے، ایک 4.5 سال کا بیٹا زرغام شاہ اور 2 سال کی بیٹی ہادیہ، اور اب وہ 3 منتھ پریگننٹ تھی۔ اس کے دونوں بچے ماں کی طرح سنجیدہ تھے۔ ہادی اور دعا کا ایک 4 سال کا شہزادہ سادی تھا جو باپ کی طرح ہی دعا کے ناک میں دم کر کے رکھ دیتا تھا۔ وہ بیچاری تو دونوں سے تنگ آ گئی تھی۔ فاتح اور ایبا پر، یا یوں کہیں سلطانز پر، اللہ کی رحمت اور نعمت دونوں برسائی گئی تھی۔ ان کی 4 سال کی ایک بیٹی نتاشا تھی اور 1 سال کا بیٹا سمیر۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل ہو چکے تھے۔ رحمہ کی ڈگری کمپلیٹ ہو گئی تھی اور اس نے ہاسپٹل جوائن کر لیا تھا۔ وہ ایک کامیاب ورکنگ وومن اور بہترین بیوی کے ساتھ ماں بھی تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا، زوار عمار سکندر۔ دادا دادی پھپھو سب کی جان تھا۔ سمیر اور نور کے 3 بچے تھے، 4 سال کا بیٹا علی، 3 سال کی بیٹی ثانیہ اور ایک 4 مہینے کی بیٹی مانیہ۔ دونوں کی زندگی ایک دوسرے کی ہمراہی میں حسین تھی۔
ईशा शादी के 5 साल बाद अब प्रेग्नेंट हुई थी और इस 5 साल में उसने हर सांस में अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि उसे जुहैब जैसा शौहर मिला जिसने कभी उससे औलाद का शिकवा नहीं किया था, बल्कि हमेशा उसे खुश रखता और अब तो उसे हिलने भी नहीं देता था। जब घर पर होता एक एक काम करता और मुलाजमा भी रखवा दी थी ताकि ईशा को काम न करना पड़े। सब ने मोहब्बत से सब कुछ पा लिया था। मोहब्बत का जज्बा हमेशा गालिब होता है, हर बुराई पर, हर नफरत पर। तब्बाए मुस्लिम अज मोहब्बत काहिरस्त, मुस्लिम अज आशिक न बशित काफिरस्त। अल्लामा इकबाल। मुसलमान की फितरत मोहब्बत के बल पर गलबा पाती है। अगर मुसलमान आशिक नहीं तो समझ लेना चाहिए वो मुसलमान नहीं, काफिर है। वो अपनी दोनों बेटियों को गोद में उठाए घर में दाखिल हुआ तो जरगाम भागते हुए आया। अस्सलाम वालेकुम बड़े पापा। वालेकुम अस्सलाम बाबा की जान। उसके दोनों गाल चूमता बेटियों को भी नीचे उतारा। दोनों ने फौरन गाल आगे कर दिए कि भाई को प्यार किया तो अब हमें भी करो। बारी बारी दोनों को प्यार करता ऊपर कमरे की तरफ देखा और खड़ा हो गया। जरगाम, बहनों का ख्याल रखना, उसे हिदायत देता वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अब वो दोनों उस मासूम की जान खा रही थी और वो बेचारा अपने बड़े पापा के प्यार में सब बर्दाश्त कर रहा था और सब बच्चों को देखकर लुत्फ अंदोज हो रहे थे। यही तो रौनक थी हवेली की। मोहर्रमा को बालकनी में खड़े देख पीछे से आकर उसे हिसार में लिया तो वो पीछे घूर के देख दोबारा सामने देखने लगी। अरे क्या हुआ, उदास है मानो बिल्ली? उसके गाल चूमता प्यार से बोला। तो नहीं होना चाहिए, आपको अपनी बच्चियों से फुर्सत ही नहीं मिलती, मेरे लिए तो वक्त ही नहीं। नाराज ना हो मेरी जान, ये पूरा वक्त आपका हुआ। वो कह तो रहा था पर जानता था अपनी बात पर कायम नहीं रह पाएगा। रहने दे, अभी आपकी बेटियां आ जाएंगी बाबा बाबा करते, फिर मैं कहाँ। उसने मुंह फुलाया जो कि एक हकीकत थी, क्योंकि वो अपनी बेटियों को इनकार नहीं कर सकता था, पर वो मोहर्रमा को भी नाराज नहीं कर सकता क्योंकि उसका दावा था कि वो बैक वक्त अपनी बीवी और बेटियों की मोहब्बत में गिरफ्तार है। वाकई में कुछ मिनट में उसकी बेटियां सर पर थीं। बाबा इशाल को आपके पास रहना है, बाबा मिशाल को भी आपके पास रहना है। दोनों ने रट्टू तोतों की तरह कहा तो वो दोनों हंस दिए। वो सोफे पर बैठता एक थाई पर दोनों को बिठा चुका था, वहीं दूसरी थाई पर मोहर्रमा को खींच कर बिठाया तो वो उन दोनों को इतराते हुए देखने लगी। बाबा, ये तो मेरी जगह है। इशाल के आंख दिखाने पर मिशाल ने जल्दी से कहा तो जो दूसरी थाई पर बैठती कि मुबादा उसकी माँ उसकी जगह ना ले। ये किसी की जगह नहीं, आप तीनों की जगह मेरे दिल में है। वो तीनों को हिसार में लिए बोला तो तीनों खिलखिला दी। उसकी कुल कायनात, उसकी मोहब्बत और उसकी दुनिया साथ थी। और क्या चाहिए? आंखें बंद किए जैन के दिल ने पुकारा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खत्म शुद।